उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की नावल की एपिसोड है एपिसोड नंबर 5 और मैं इसका पार्ट 2 रीड कर रही हूँ। पार्ट 1 मेरी यूट्यूब चैनल पर मुयसर है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये नावल भी अच्छा लगेगा। जैसे ये बहुत ही मोस्ट रोमांटिक नावल है, बहुत ही ज़बरदस्त नावल है। आप लोगों का अगर रोमांटिक नावल पसंद है तो आप लोग इसे ज़रूर रीड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नावल। वो लोग इस वक्त एक बहुत बड़े कसीनो में मौजूद थे जहाँ हर तरफ म्यूजिक का शोर था। कुछ लोग डांस में बिजी थे, कुछ लोग ताश खेलने आए हुए थे, जबकि कुछ लोग फुल टून थे। जबकि अरीशा को यह माहौल बिल्कुल चीप लग रहा था और हारून को भी ये जगह कुछ खास पसंद नहीं आई थी। यार ये कौन सी घटिया जगह ले आए तुम हारून, हद है। हारून ने अरीशा को घूरा। यार आरू, तुमने ही तो कहा था तुम्हें किसी क्लब में जाना है। और जब अरीशा ने उसे घूरा तो वह खामोशी से नजरें नीचे कर गया। वहां ना जाने कितने चीप लोग मौजूद थे जिनकी नजरें अरीशा पर मरकूज थी। वह घूर घूर कर अरीशा को देख रहे थे। आरू, अब हमें चलना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लायक नहीं। हारून ने आसपास के माहौल को भांपते हुए कहा, जिस पर अरीशा ने भी गौर किया। मगर तभी हारून के नंबर पर किसी की कॉल आई तो वह अरीशा को वेट का कहकर वहां से साइड में चला गया। जबकि अरीशा हाथ में जूस का ग्लास लिए चेयर पर बैठ गई। जो कपड़े इसने जिप्सन किए हुए थे कोई बहुत बुरी तरह से घूर कर देख रहा था। वह फिर से किसी के गुस्से को हवा दे रही थी। हे हॉटी, दो लड़के जो फुल टून थे इसके करीब आए और कहने लगे। अरीशा को बहुत अजीब सा लग रहा था इनका यूं करीब आना। अरीशा वहां से उठकर जाने लगी, तभी इनमें से एक लड़के ने अरीशा का हाथ पकड़ने लगा, जिस पर अरीशा ने रख कर चमाट मारा तो सब लोग इनकी तरफ मुतवज्जा हो गए। मगर वो तो थे ही ढीठ और भी ज्यादा बदतमीजी पर उतर आए और अभी वो लड़का अरीशा को छूने वाला था। अगले ही लम्हे किसी हुडी वाले शख्स ने इस लड़के का हाथ पकड़कर मुकम्मल मरोड़ डाला। वो दर्द से चिल्लाने लगा, जबकि अरीशा उसे बहुत हैरत से देख रही थी और पहचानने की कोशिश कर रही थी। इन दोनों लड़कों के साथ कुछ साथी भी आ गए थे। तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर इसने इन साथियों की जुर्कत बना दी थी। तो क्लब में मौजूद तमाम लड़कियों ने तालियां बजानी शुरू कर दी, जबकि अरीशा भी इसकी लड़ाई करने के अंदाज से मुतासिर हुई। हर एक की नजर सिर्फ इस शख्स पर ही मरकूज थी, जबकि इसका मुंह में मास्क छुपा हुआ था, वरना तो लोग पता नहीं क्या करते। मगर वो तमाम नजरों को नजरअंदाज करता हुआ अरीशा के करीब आया और मजबूती से उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगा। अरीशा को ये लम्हा जाना पहचाना सा लगा। कौन हो तुम, हाथ छोड़ो मेरा। बाहर आकर अरीशा ने मज़ाहमत की, जिस पर इस शख्स ने अरीशा को घूर कर देखा। उसकी वो ब्राउन आंखें अरीशा पहचान चुकी थी। ये वही शख्स है। इसने जबरदस्ती अरीशा को अपने कार की फ्रंट सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। अरीशा की मुसलसल बकबक मुसलसल जारी थी। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते शहराम। शहराम ने एक झटके से कार स्टार्ट की और हवा से भी ज्यादा तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने लगा, जबकि अरीशा अब भी गाड़ी रोकने का कहे जा रही थी, जैसे इसके बराबर बैठा हुआ शख्स इसके सुनने वाला हो। इसने गाड़ी एक सुनसान जंगल के अंदर रोकी, जिस पर अरीशा का खौफ बढ़ने लगा। इनकी गाड़ी एक छोटे से अपार्टमेंट के सामने आकर रुकी। ये कहाँ ले आए हो तुम मुझे, हाँ? अरीशा ने फिर से चीखते हुए कहा, जिस पर शहराम ने खूंखार नजरों से अरीशा को घूरा और खुद गाड़ी से निकलकर बाहर आया और फिर अरीशा का हाथ पकड़कर गाड़ी से निकाला और ठोकने वाले अंदाज में गाड़ी का दरवाजा बंद किया। मैंने पूछा, कहाँ लाए? अभी आगे वो कुछ कहते शहराम की आवाज पूरे जंगल में गूंजी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस घटिया जगह पर ऐसे घटिया कपड़े पहनकर जाने की? अरीशा एकदम से चुप हो गई। शहराम इसे जबरदस्ती अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। सीढ़ियां बूट करता हुआ वो इसे एक कमरे में ले आया जो ज्यादा बड़ा नहीं मगर बहुत खूबसूरत और पुरसकून था। शहराम ने इसे बेड पर उछाला, जिससे वो बेड पर जा गिरी। शहराम इसके ऊपर झुककर इसके मुंह को दबोचने लगा, जिससे अरीशा को दर्द हुआ। मैंने पहले भी तुमसे कहा था ना कि तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी मानत हो, और मेरी मानत में अगर कभी खयानत हुई तो बहुत बुरा होगा, मगर तुम्हें शायद शौक है मेरी दी हुई अज़ियतों को बर्दाश्त करने का। आखिरी अल्फाजों में शहराम ने इसे झटके से दूर किया और इसके गले में बंधा हुआ स्कार्फ खींचकर दूर किया, जिससे इसे जलन महसूस होने लगी। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? तुम क्यों मुझे जीने नहीं देते तुम? वो आगे कुछ कहती शहराम ने इसकी बकबक का हल निकालते हुए इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर इसके होंठों को अपनी कैद में ले लिया। वेलकम माही, रुहेल की आवाज पर माही ने ऊपर देखा, जहां सामने से रुहेल सीढ़ियां उतरकर उसकी तरफ आ रहा था, मगर मास्क अब भी मुंह पर था। माही उसकी नीली आंखों से उसे पहचान चुकी थी, इसलिए मुस्कुराते हुए उसके करीब आई। बीच में एक टेबल और 2 कुर्सी रखी हुई थी। रुहेल ने कुर्सी खींचकर माही को बैठने का इशारा किया और खुद भी बैठ गया, जबकि माही सिर्फ इसे ही देखे जा रही थी। कैसी हो मेरी जान? मैं ठीक, और आप? रुहेल इसकी मुस्कुराहट को अपने दिल में उतारता हुआ कहने लगा, मेहरबानी है आपकी। इसकी बात पर माही से गौर से देखने लगी, जैसे कुछ पूछना चाह रही हो। आपको देखकर ही जी रहा हूँ, तो हुई ना आपकी मेहरबानी। रुहेल के कहने की देर थी, माही फिर से मुस्कुराने लगी। अब रुहेल असली बात पर आ चुका था। माही, अगर आपको मुझ में मेरे मुतालिक कोई भी डाउट है तो आप मुझे कह सकती हैं, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। बाकी आपको जो पूछना है आप पूछ सकती हैं। आप मेरे बारे में जानना चाहेंगी?
माही के सवाल पर रोहेल ने माथे पर हाथ रखा और मुस्कुराने लगा। भलाई से ज्यादा माही को और कौन जानता होगा। मेरी जान, मुझे आपके बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। माही हैरान हुई इसकी बातों से। ऐसा महसूस हो रहा था कि आखिर क्या वाकई वो इसे इतना जानता है। माही, मेरा नाम रोहेल जहांगीर है, मैं ग्रेजुएटेड हूँ और इसके अलावा कंप्यूटर के डिफरेंट कोर्सेज किए हुए हैं। फिलहाल एक कंपनी में जॉब करता हूँ। रोहेल ने अपना तारुफ करवाया तो माही ने इस बात में सर हिलाया। फिर कुछ सोचते हुए कहने लगी, रोहेल, आपने कहा था आप मुझे जानते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है। माही की बात पर रोहेल अपनी नीली आंखों से इससे पहले बहुत गौर से देखने लगा। फिर उसका हाथ पकड़ने लगा, जिस पर माही थोड़ी घबराई, मगर अगले ही लम्हे रोहेल की आंखों में खौफ सी गई। रोहेल ने कुछ सोचते हुए मास्क हटाया और टेबल पर रख दिया। माही को लगता था वो हैंडसम है तो प्यारा भी होगा, मगर इतना ज्यादा ही उसे नहीं पता था। माही उसे ही देख रही थी, सिर पर सफेद रंगत, पुरकशिश होंठ, हल्की सी शेप जो उसके चेहरे को मजीद दिलकश बना रही थी। माही के मुंह से बेसाख्ता निकला, माशाअल्लाह, जिस पर रोहेल मुस्कुराने लगा तो माही की इस हसीन मुस्कुराहट में खोने लगी। काफी देर तक वो उसे यूं ही देखती रही। फिर रोहेल ने माही की आंखों के आगे हाथ हिलाया। माही, जी जी। माही होश में आई। रोहेल फिर से मुस्कुराने लगा इसकी इस हरकत पर, जबकि माही अपने किए गए सवाल के जवाब की मुंतजिर थी। माही, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्लीज आप माइंड नहीं करेंगी। वो दुनिया के सामने तो बहुत पत्थर दिल था, मगर माही के सामने आकर यह पत्थर दिल किसी छोटे से परिंदे के दिल की मानिंद हो जाता था। शायद वो डरता था कि कहीं से इतने सालों के बाद इनकार न सुनना पड़े। माही, मैं आपको कुछ दिनों से नहीं बल्कि सालों से जानता हूँ। रोहेल की बात से माही शॉक्ड हुई। ये भला कैसे मुमकिन था। जी हाँ माही, ये सच है। आप जब भी कहीं दूर जाने वाली होती थी ट्रैवलर पर, तो आपको रोकने के लिए वो चिट्ठी नहीं लिखा करता था। अब तो माही के पास कोई अल्फाज नहीं थे कि वो कुछ कह सके, मगर इतना जरूर कन्फर्म हो चुका था, वो सब इसका वहम या किसी की शरारत नहीं थी, वो सब रोहेल करता था। माही, मैं तो आपके इतना करीब था कि मैं रोज रात को आपसे मिलने आता था, मगर आपके सो जाने के बाद मुझे डर था अगर मैं आपको प्रपोज करूं तो कहीं आप मुझे रिजेक्ट न कर दें। मगर ये कैसे मुमकिन है। आप कैसे मेरे रूम में। माही को कुछ अजीब लगा, क्योंकि जिस शख्स को आज पहली बार जानने की कोशिश कर रही थी वो शख्स इससे मिलने आने लगा था। माही, मैं जानता हूँ ये सब तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा, मगर यही सच है। मैंने बहुत इंतजार कर लिया, मगर अब बस मैं जल्द से जल्द आपको अपनाना चाहता हूँ। माही कुछ कहती रोहेल ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखा। माही, विल यू मैरी मी। वो अभी कुछ समझती, अगले ही लम्हे रोहेल ने इसको शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मगर रोहेल, ये कैसे मुमकिन है। मेरे डैड। डोंट वरी माही, मैं पाकिस्तान जाते ही सबसे पहले आपके डैड से आपका हाथ मांगूंगा, मगर मुझे सबसे पहले आपकी रजामंदी चाहिए। मैं नहीं चाहता आपके साथ जबरदस्ती हो। माही का ये लम्हा थोड़ा मुश्किल मगर हसीन लग रहा था, क्योंकि पहली बार इसका दिल किसी के लिए धड़क रहा था। आपको पता है माही, जब आप मरीब टूर पर जाने की तैयारी कर रही थी तो मैंने आपको एक चिट लिख कर दी थी, मगर वो आपने चिट फाड़ कर डस्टबिन में। रोहेल एकदम उदास हो गया, जैसे अभी कल की ही बात हो। माही को इसकी ये उदासी महसूस कर चुकी थी। रोहेल, आप सैड हो रहे हैं। माही तो थी नरम दिल की मालिक, कैसे न महसूस करती उसका दुख। नहीं बस माही, मैं आपसे दूर नहीं जा सकता, मुझे आपकी आदत हो चुकी है। रोहेल ने माही का दिल अपने हाथ दिल के मुकाम पर रखा। माही, ये दिल आपके नाम से धड़कता है, क्या मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगी। माही ने नजर झुका ली थी, जबकि वो रोहेल की तेज धड़कनों को महसूस कर रही थी। डॉन, काम हो गया। डॉन अपने महलनुमा घर के एक बड़े से कमरे में सोफे पर बैठा शराब नोशी कर रहा था। जब इसका आदमी अंदर आया और इसे किए गए काम से वेल डन, जला दो इस जगह को, बिल्कुल खाक कर दो। इसका हुक्म मिलते ही इसके 4 आदमी बेस्ट के जंगल वाले खंडर नुमा घर को जलाने के लिए चले गए। इस घर का भी इसके आदमियों को इंस्पेक्टर रिजवान नहीं बताया था, क्योंकि डॉन ने इसे न जाने किस किस्म की धमकियां दी थी। डॉन के आदमी पूरे पाकिस्तान में फैल चुके थे। वो बीच को किसी जंगली कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे, मगर वो इस बात से अनजान थे कि बीच इस घर से अपनी तमाम जरूरी चीजें लेकर जा चुका है, क्योंकि उसे पता था डॉन ये जरूर करेगा। डॉन को यह लग रहा था कि बीस्ट का खेल उसकी मुट्ठी में आ चुका है, जबकि सच तो ये था कि उसके हर उठाए जाने वाले कदम को बीस्ट पहले ही भाग चुका था। बीस्ट ये भी जानता था कि डॉन का जोड़नाक होने की सूरत में अपनी जलन और बदले की आग में पाकिस्तान के तमाम हालात खराब करने की कोशिश करेगा। इसलिए बीस्ट ने पहले ही सारी प्लानिंग कर ली थी, बस डॉन के वार का इंतजार था, जो कि डॉन कर चुका था। न जाने वो कितनी बार मज़ाहमत कर चुकी थी इसकी कैद से निकलने की, मगर वो था इसकी शिद्दतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार इसने रीशा के लबों को आज़ाद कर ही दिया, जबकि रीशा इसकी हुडी को मजबूती से थामे सांस लेने में मसरूफ थी। मगर वो भी शहराम था, उसे सब याद था कि रीशा क्या हरकत करके आई है, और शहराम की डिक्शनरी में तो माफ़ी का लफ्ज़ भी नहीं था। शहराम ने बालों से पकड़कर उसका मुंह अपनी तरफ किया और मास्क लगाकर इसकी आंखों से पट्टी उतारी और फिर से उसका मुंह दबोचने लगा। बताओ, क्यों गई थी वहाँ। क्यों पहने थे ऐसे कपड़े के लोग तुम्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। अरीशा इसकी ब्राउन आंखों में बड़ी गौर से देख रही थी। वो शख्स जिसकी आंखें इतनी दिलचस्प और कशिश हैं, तो वो खुद को कैसा दिखता होगा।
ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی جب شہرام نے پھر سے اس کا منہ دبوچا۔ بتاؤ، اس کی آواز پر چونکی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ہاں، اور دور ہٹو۔ عریشہ کو یاد آ گیا وہ تو ماہی سے ملنے گیا تھا، پھر یہاں کیا کر رہا ہے؟ اب عریشہ کو اس انجان شخص پر بہت غصہ بھی آ رہا تھا، اسے جلن بھی ہو رہی تھی، نہ جانے کیوں مگر ہو رہی تھی۔ تم جھوٹے مکار دھوکے باز ہو، اپنے گریبان میں جھانکو، آئے بڑے مجھ پر پابندیاں لگانے والے۔ عریشہ کی باتوں سے شہرام سے سوالیہ نظروں سے گھورنے لگا۔ کیا ہوا؟ ہاں، اب کہو نا اپنے تھرڈ کلاس ورڈز، مجھے ایسے ایموشنل بلیک میل کرنے والے جھوٹے انسان۔ وہ مسلسل سے برا کہی جا رہی تھی، مگر اب تک وجہ نہیں بتائی تھی کہ آخر شہرام نے اس کے ساتھ کیا دھوکہ کر دیا تھا۔ کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بکواس کے چکر میں تمہیں سزا دینا بھول جاؤں گا تو یہ غلط فہمی ہے تمہاری۔ وہ اپنے ہی بھرم میں بولا جا رہا تھا، مگر اسے کیا پتا سامنے جو لڑکی ہے وہ جلن کی آگ میں جل رہی ہے۔ جس شخص آپ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ سب پتہ ہے مجھے، اپنے گناہ چھپانے کے لیے مجھ پر بھرم دکھا رہے ہو، جھوٹے دھوکے باز انسان۔ شہرام کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ بار بار اس سے بکواس کیا کر رہی ہے۔ بکواس بند کرو اپنی، دھوکے باز کس کو کہہ رہی ہو تم؟ شہرام نے آئی بروز کا زاویہ بناتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں کیا ہے کہا ہے دھوکے باز؟ سمجھے تم؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کب تمہیں دھوکہ دیا؟ واہ، اب زیادہ معصوم نہ بنو، تم نے ماہی کو ملنے بلایا تھا نا، تم ہی سے کال پر کال کر رہے تھے نا، اور تم ہی تھے نا وہ پلین والے شخص جو ماہی کے برابر میں بیٹھنے کے لیے بہت بےتاب ہو رہے تھے۔ شہرام سمجھ چکا تھا وہ کس کی بات کر رہی ہے، دراصل وہ شہرام کو وہی شخص سمجھ رہی تھی، جبکہ اب شہرام کے دماغ میں سے تپ آنے کے طریقے آنے لگے تو وہ بڑے آرام سے اس کو پکڑ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر لیٹ گیا۔ ماہی، ہاں میں نے اسے بلایا تھا اور ملا بھی تھا، بہت حسین ہے وہ۔ شہرام کی بات پر عریشہ نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا، جس پر شہرام نے اس کی ناک دبائی، مگر تم سے زیادہ حسین اس دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ عریشہ کو اب اپنی ہی دوست سے جلن محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ وہ خود کو سب سے زیادہ حسین، امیر، پڑھی لکھی، دولت مند سمجھتی تھی۔ ہٹو دور تم، دھوکے باز انسان۔ عریشہ بھی عریشہ ہی تھی۔ شہرام نے اس کا موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کرو کال اپنی فرینڈ کو اور مجھے معلوم کرو کہ اس وقت وہ کس کے ساتھ ہے۔ عریشہ اس کو ناسمجھی والے انداز میں دیکھنے لگی۔ شہرام نے عریشہ کا موبائل ان لوک کیا اور ماہی کو کال ملائی۔ یہ تمہیں پاس ورڈ کیسے پتا؟ میری جان، مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ تمہارا دل اس وقت 240 کی سپیڈ میں دھڑک رہا ہے، یہ تو پھر بس پاس ورڈ ہے۔ وہ تو عریشہ کی دھڑکنیں بھی محسوس کر رہا تھا۔ شہرام نے مائک آن کیا اور تبھی ماہی نے کال ریسیو کی۔ شہرام نے اسے آنکھوں سے اشارے سے پوچھنے کا کہا، ہیلو ماہی، کہاں ہو تم؟ عریشہ نے ایک ہی سانس میں یہ جملہ بولا تھا، جس پر شہرام نے بامشکل ہنسی دبائی۔ عرش، وہ میں اس وقت روہیل کے ساتھ ہوں۔ کون روہیل؟ وہی جس کا میں نے تمہیں بتایا تھا۔ مطلب ابھی وہ تمہارے ساتھ ہی ہے؟ ہاں نا عرش، کیوں، کیا ہوا؟ نہیں کچھ نہیں، چلو میں فون رکھتی ہوں، بائے۔ عریشہ نے جلدی سے بائے کہا اور شہرام کے ہاتھ سے موبائل چھینا، جبکہ شہرام اب آئی برو چڑھاتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ چل گیا پتا، مل گیا سکون، ہو گئی تسلی؟ اب بتاؤ، کیا تمہیں جلن ہو رہی تھی کہیں میں کسی اور لڑکی کے ساتھ؟ وہ تو عریشہ کے غصے کو بھی مذاق میں اڑا رہا تھا۔ جی نہیں، مجھے کیوں جلن ہوگی، بھاڑ میں جاؤ۔ عریشہ نے پھر سے وہی لہجہ اختیار کیا، جس پر شہرام کا موڈ دوبارہ سے بدلنے لگا اور وہ پھر سے خونخوار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیوں پہنے ہیں ایسے کپڑے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ نہ جانے کتنی نظروں کا مرکز بنی ہوئی ہوگی تم۔ وہ ایک الفاظ ٹھوکنے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ بات سنو میری، اگر بہت شوق ہے چھوٹے کپڑے پہننے کا تو پہنو، مگر صرف میرے سامنے، کسی اور کے سامنے اگر تمہارے جسم کا ایک بھی حصہ دکھا تو یاد رکھنا وہ حصہ تمہارے جسم سے الگ کر دوں گا میں۔ وہ کسی جنون کی شدت سے صرف دھمکیاں دے رہا تھا، اور یہ صرف دھمکی کی حد تک نہیں تھا، وہ اس دھمکی کو سچ کر دکھانے کی ہمت بھی رکھتا تھا۔ روہیل، کیا آپ واقعی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ ماہی نے نرم لہجے میں پوچھا، جس پر روہیل اس کی معصومیت پر فدا ہو گیا۔ وہ کتنی معصوم تھی۔ ہاں ماہی، میں جلد سے جلد آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میرے ڈیڈ اس رشتے کے لیے نہ مانے تو؟ ماہی کی بات پر روہیل کے چہرے پر سخت تاثرات آنے لگے، جو ماہی دیکھ چکی تھی۔ وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ روہیل کا لہجہ اس بار تھوڑا سخت تھا۔ ماہی سمجھ چکی تھی اس کی کہی گئی بات روہیل پر ناگوار گزری ہے، مگر یہ بھی تو سچ تھا نا، اگر ماہی کے ڈیڈ نے انکار کر دیا تو روہیل کیا کرتا؟ وہ جاننا چاہتی تھی، مگر روہیل نے تو سب کچھ خود ہی سنبھالنے کی قسم کھائی ہوئی تھی نا۔ میں نہیں جانتی میرے ڈیڈ کیا فیصلہ کریں گے، میں یہ بھی نہیں جانتی آپ کو لے کر میری کیا فیلنگز ہیں، مگر میں ایک ایسے شخص کو کبھی بھی نہیں کھونا چاہوں گی جو مجھ سے بے انتہا پیار کرتا ہو، جس کے لیے میں سب کچھ ہوں۔ ماہی کی باتوں سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ ماہی روہیل سے راضی ہے۔ ماہی سچ میں ایک بہت معصوم لڑکی تھی۔ وہ پیار کو ترتی ہوئی تھی، کبھی ماں کی، کبھی بہن بھائی کے پیار کو، مگر جب ایک شخص اسے اتنی اہمیت دے رہا تھا، اتنی قدر کرتا تھا، تو کیا وہ اسے انکار کر دیتی؟ کبھی بھی نہیں۔ ماہی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ روہیل کا پرپوزل ایکسپٹ کرے گی۔ روہیل کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ماہی اس کو ہاں کر چکی ہے۔
وہ بے یقینی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے ماہی کو دیکھ رہا تھا۔ ماہی، کیا واقعی آپ مجھ سے شادی کرنے کی راضی ہو؟ ماہی نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ روہیل اب 40% کامیاب ہو چکا تھا۔ ایک ٹاسک اس کا کمپلیٹ ہو چکا تھا، اب باری تھی دوسرے ٹاسک کی، جس کے لیے وہ بے حد بے صبر ہو رہا تھا۔ روہیل نے ٹیبل پر رکھے پھولوں کے بکے کے اندر سے ایک ڈبی نکالی اور ماہی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ول یو میری می؟ ماہی نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ وہ بلش کرتے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ روہیل کی آنکھیں تھوڑی نم تھی۔ روہیل نے انگوٹھی ماہی کی انگلی میں پہنائی اور اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا، جس پہ ماہی شرمانے لگی۔ یہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا سب سے حسین ترین لمحہ تھا۔ جب عریشہ کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے روم میں تھی۔ کل رات جو کچھ ہوا اسے خواب سا لگ رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ کل رات کو اس شخص کے ساتھ کسی اپارٹمنٹ میں تھی اور آج صبح ہی جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ واپس اپنے کمرے میں موجود تھی۔ وہ یوں ہی اسے اپنی قید میں لیے دھمکیوں پر دھمکیاں دیے جا رہا تھا اور وقفے وقفے سے اسے اپنے شدت بھرے لمح سے دوچار کیے جا رہا تھا، مگر وہ بیچاری کب نیند کے آغوش میں چلی گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب وہ جب نیند سے بیدار ہوئی تو خود کو اپنے ہوٹل کے روم میں پایا۔ عریشہ دروازہ کھولو، کیا تم جاگ رہی ہو؟ ماہی جب رات ہوٹل آئی تھی تو ہارون سے پریشان لگ رہا تھا۔ زینش اور حارث بھی وہی موجود تھے، اور جب اس نے ان سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو سب نے یہی بتایا تھا کہ عریشہ کلب سے کہیں غائب ہو گئی ہے، مگر جب انہوں نے اس کا کمرہ چیک کیا تو وہ اندر سے لاک تھا، یعنی وہ اندر تھی اور شاید سو چکی تھی۔ نہ جانے کب کیسے شہرام نے اسے اس کے کمرے میں بحفاظت پہنچا دیا تھا۔ کیا ہو گیا؟ عریشہ نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سب لوگ وہیں کھڑے سے گھور رہے تھے۔ آرو، تم گھر کب آئی؟ ہارون جھٹ سے اندر آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر پوچھنے لگا، جبکہ وہ بیچاری بتاتی بھی کیا، اسے تو خود ہی نہیں پتا تھا کہ وہ یہاں کب اور کیسے آئی، مگر اب تو اسے کوئی تو بہانہ بنانا تھا نا۔ جب تم فون پر بزی تھے میرا دم گھٹ رہا تھا، اس لیے میں وہاں سے ٹیکسی لے کر یہاں قریبی ریسٹورینٹ آ گئی تھی۔ عریشہ تھوڑا کنفیوز ہو کر بول رہی تھی، جو ماہی سمجھ چکی تھی، مگر اس نے سب کے سامنے کچھ بھی کہنا ٹھیک نہیں سمجھا۔ مگر اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ آگے ہارون کچھ کہتا، عریشہ نے اسے کمرے سے باہر کر کے دروازہ بند کر دیا۔ مگر اتنی بھی کیا جلدی تھی کہ آگے ہارون کچھ کہتا، عریشہ نے اسے کمرے سے باہر کر کے دروازہ بند کر دیا، جبکہ سب اس کی یہ حرکت دیکھتے ہی رہ گئی۔ گائز، لگتا ہے وہ نیند میں ہے، سو پلیز چلو اسے ڈسٹرب نہیں کرو، ماہی نے انہیں کہا اور خود بھی وہاں سے چلی گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ آخر کیا چاہتا کیا ہے وہ شخص؟ اور کیا اب وہ مجھے ہر بات کی سزا یوں ہی دیتا رہے گا؟ آخر میرا جرم کیا ہے؟ عریشہ کا دماغ پھٹنے کو تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو دبوچ رہی تھی، مگر اس کا درد کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس مسئلے کا کیا حل نکالے۔ ظالم، بتا بھی دے، کون سا پرفیوم لگایا ہوا ہے تو نے؟ ہمارے پاکستان میں تو ایک سے ایک اعلیٰ قسم کے پرفیوم ہے، مگر تیرے والے کی تو بات ہی الگ ہے۔ 20 کے حکم پر نوفل اور حورین گل خان کے دونوں ترکی والے آدمیوں کو پکڑ کر فارم ہاؤس لا چکے تھے، جبکہ 20 اب تک وہاں موجود نہیں تھا۔ ان دونوں کو اس وقت فارم ہاؤس کے تہہ خانے میں رکھا گیا تھا۔ نوفل کب سے ان میں سے ایک بندے کو سونگھے جا رہا تھا اور پریشان کر رہا تھا۔ نوفل، بس کر دے یار، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے ایسی جگہ لات مارے کہ تو ساری زندگی پچھتاتا رہے۔ باسی نے نوفل کو سمجھانا چاہا، مگر وہ بھی نوفل تھا، اسے کہاں پرواہ تھی کہ کوئی کچھ بھی کہے۔ ہٹو، دور رہو، اور تم تو رہنے ہی دو، تم بہت چلاک لڑکے ہو، تمہیں میں نے کتنی بار کہا تھا اپنے والے پرفیوم کا نام بتا دو، یونیورسٹی میں لاسٹ سیمسٹر کے لاسٹ ڈے پر لگا کر آئے تھے۔ نوفل نے منہ بناتے ہوئے کہا، جس پر مہر نے بامشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ او اچھا، وہ والا جسے لگا کر جب میں کلاس میں آیا تھا تو مہر مجھ پر فدا ہو گئی تھی، وہ والا؟ باسی نے جان بوجھ کر نوفل کو چھیڑا، جس پر مہر اسے آنکھیں دکھانے لگی اور نوفل کا منہ اور بھی زیادہ سوج گیا۔ ہاں وہی والا۔ ابھی وہ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے جب 20 کے سخت قدموں کی آواز آنے لگی، جبکہ نوفل اب اس شخص کے کان میں بار بار پرفیوم کا نام پوچھ رہا تھا۔ مہر اور باسی نے اس بار خاص قسم کا زہر بنایا تھا۔ 20 کے آتے ہی باسی نے سرنج 20 کی طرف بڑھائی۔ ویل ڈن باسم۔ 20 نے چہرے پر سے ہڈی ہٹائی اور کرسی قریب کر کے ان دونوں کے سامنے بیٹھ گیا۔ اشارے سے ان کے ہاتھ کھولنے کو کہا۔ باسم بنا وقت ضائع کیے ان دونوں کے ہاتھ کھول دیے، اور جیسے ہی ان کے ہاتھ کھلے وہ لوگ 20 کے پیروں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگے۔ تم جو مانگو گے ہم دیں گے، بس ہماری جان بخش دو، 20 کا کہا پورے تہہ خانے میں گونجا، جو اس اندھیری جگہ کو اور بھی زیادہ خوفناک بنا رہا تھا۔ 20 کسی سے کچھ نہیں لیتا، مگر سب کو دیتا ضرور ہے۔ جاننا چاہو گے 20 سب کو کیا دیتا ہے؟ 20 نے یک طرفہ مسکراہٹ اچھالتے ہوئے کہا، جبکہ اس کنڈیشن میں بھی وہ مسکراتے ہوئے بے حد حسین لگ رہا تھا۔ دردناک موت۔ 20 کے کہنے کی دیر تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کو خوف سے دیکھنے لگے۔ 20 نے اپنی بات مکمل کی اور ایک لات مار کر ان میں سے ایک کو زمین پر گرایا اور اس کے ہاتھ پر اپنے پاؤں کا پورا زور دینے لگا، جس سے وہ چلا اٹھا، بتاؤ چپ کہاں فٹ ہے؟ 20 کی بات پر دوسرے شخص نے آنکھیں گھمانی شروع کر دیں، جس سے صاف واضح تھا
चिप इसके अंदर फिट है। बीस्ट ने शख्स को गिरेबान पकड़ के खड़ा किया और इसकी आंखों में आंखें गाड़ने लगा। किधर फिट की है चिप? बीस्ट की आवाज इसके कान का पर्दा फाड़ने को वाली थी, मगर वो तब भी चुप था। सुना नहीं मैंने क्या पूछा? बीस्ट ने अब इसका गला दबोचते हुए पूछा। मुझे कुछ नहीं पता बीस्ट, मैं कुछ नहीं जानता। ये ऐसे नहीं मानेगा। बीस्ट ने पल भर में सुना जिसकी गर्दन में गाड़ दी और पूरा जहर इसके जिस्म में उतार दिया। मिनटों के अंदर इस शख्स की जिस्म की तमाम नसें भरने लगी। वो किसी जंगली जानवर की तरह खुद को अपनी उंगलियों से नोच रहा था। आंखों से आंसू की जगह खून रसने लगा था। इस शख्स ने खुद को मुकम्मल अपने ही हाथों से नोचकर खून और खून कर दिया था और फिर वह जमीन पर गिर गया, जबकि दूसरा शख्स इसे इस अजियत में देखकर बार बार अपने पसीने साफ कर रहा था। अगले ही लम्हे इस शख्स ने अपनी गर्दन को नोचना शुरू किया और देखते ही देखते इसने अपनी गर्दन नोच डाली। और जब इसका दम निकल रहा था तो वह चिप वाजिया हो गई थी। वो इसकी गर्दन में फिट की गई थी। बीस्ट बड़े आराम से चलता हुआ इसके पास गया और अपने हाथ में मौजूद चिमटी नुमा हथियार की मदद से वह चिप नोच कर निकालने लगा, जबकि वहां मौजूद सब लोग इस चिप को देखकर बेहद खुश थे। 2 चिप्स इनके हाथ लग चुकी थी, मगर 3 अब भी बाकी थी। बीस्ट ने इस चिप को महर की तरफ बढ़ाया तो महर एक खास केमिकल की बोतल का ढक्कन खोलकर इस चिप को इसके अंदर डालने लगी। क्योंकि इस शख्स के जिस्म में जहर फैल चुका था और चिप पर इस शख्स का खून मौजूद था, तो चिप को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाकर वह बीस्ट के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। इस केमिकल में चिप को 2 घंटे रखा जाए तो इस पर लगे जहर की वजह से इसकी फाइल्स फेल नहीं होती। अब बारी थी दूसरी की, जो पहली ही आंखों में खौफ लिए बीस्ट को दिख रहा था। आखिर वो था भी तो इतना खतरनाक, कब किसको कैसी मौत दे दे कुछ पता नहीं चलता। यार परफ्यूम का नाम ही बता दे। जब नौफिल ने बीस्ट को इस शख्स के तरफ घूरते देखा तो नौफिल के मुंह से बेसाख्ता निकला, जिस पर सब नौफिल को घूरने लगे। बीस्ट, क्या हम इसे भी मार देंगे? महर की बात पर बीस्ट ने इस शख्स को गौर से देखा, फिर आंखें छोटी करके कुछ सोचने लगा। हॉस्पिटल से कोई कॉल आई? बीस्ट की बात पर बासिम आगे बढ़ा। बीस्ट, काफी कॉल्स आई हैं, दिल के अलावा हमें जिगर की जरूरत है। बासिम की बात पर बीस्ट ने इस शख्स को ऊपर से नीचे देखा। ये शिकार काफी सेहतमंद नजर आ रहा है, इसकी सेहत का कुछ तो फायदा होना ही चाहिए ना। बीस्ट की बात का मतलब बासिम समझ चुका था। बीस्ट ने बासिम की तरफ हाथ बढ़ाया तो बासिम ने जल्दी से उसे ब्लेड और एक छोटी सी बोतल दी जिसमें केमिकल था। बीस्ट ने हर बार की तरह इस बार भी ब्लेड पर इस बोतल से जहर लगाया और इस शख्स के करीब आने लगा, जिससे वह दूर होने लगा था। बीस्ट ने एक ही झटके से उसकी शर्ट फाड़ी और दिल की तरफ वार किया, जिससे इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसके साथ हुआ क्या। बीस्ट ने अपने ग्लव्स वाले एक हाथ से इसका दिल पकड़ा और दूसरे से ब्लेड मारकर इसका दिल खींचकर बाहर निकाला, और पल भर में उसका दिल बीस्ट की मुट्ठी में था। हाँ, मर गया, मगर परफ्यूम का नाम नहीं बताया उसने। नौफिल की बात पर हुरैन उसे आंखें छोटी करके देखने लगी, जिससे नौफिल ने मुंह बसौर लिया। लेट्स स्टार्ट ओनली 20 मिनट्स। बीस्ट इसका दिल किसी बॉल की तरह हाथ में उछालकर वहां से चला गया। बीस्ट, तुम्हारा शक सही था। गुल खान के आदमी ने हमारा जंगल वाला घर जलाकर खाक कर दिया। रोहेल की बात पर बीस्ट ने एक तरफा मुस्कुराहट पास की। गुड। रोहेल अब खामोश था, शायद वो बीस्ट के सवाल का इंतजार कर रहा था। मोर। बीस्ट ने खामोशी तोड़ी। बीस्ट टाक वन सेंसर फुल हो चुका है। वाओ, दैट्स ग्रेट, वेल डन आरजे। बीस्ट की बात पर रोहेल मुस्कुराने लगा। नेक्स्ट टास्क? बीस्ट, कल रात 2 बजे मेरी यूके की फ्लाइट है। रोहेल ने वजह बताई। आफ्टर? और बीस्ट की नजरें उस पर मरकूज थी। 1 हफ्ते तक मैं सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करूंगा और फिर नेक्स्ट टास्क। गुड। रूहेल ने नजरें झुकाई जवाब दिया, जिस पर बीस ने भी मुख्तसर जवाब दिया। 1 हफ्ता हो चुका था, मगर रूहेल माही को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था। इसने यूके जाने का भी ये बहाना किया था कि इसके बॉस ने बिजनेस के कुछ मामलात के लिए इसे यूके भेजा था। इस 1 हफ्ते में माही को न जाने रूहेल की इतनी आदत हो चुकी थी कि वो एक पल भी रूहेल को याद के बिना नहीं रह पाती थी। जबकि अलीशा को 1 हफ्ते से शहराम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। शायद वो ठीक चल रही थी, तभी अब तक शहराम उससे मिलने नहीं आया था। ना ही उसे इस रात के बाद किसी किस्म की धमकी मिली। उसके डैड की भी कई बार कॉल्स आ चुकी थी, मगर वो इनसे भी ठीक से बात नहीं कर रही थी। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे थे। रूहेल आज शाम ही वापस तुर्की आया था। बीस्ट को इसने तमाम हालात से आगाह कर दिया था। अब हालात बहुत पेचीदा हो चुके थे। अब वक्त था कोई बहुत ठोस फैसला करने का, कोई बहुत बड़ा कदम उठाने का। रूहेल सेकंड टास्क के लिए बिल्कुल तैयार था। माही रूहेल की बात वापसी पर बहुत खुश थी। उसके जाने के बाद इसने तुर्की की काफी जगहों पर विजिट किया, मगर रूहेल के बिना इसको खूबसूरत जगह भी बोरिंग बेकार सी लग रही थी। आज जब वो वापस आया था तो उसने दूसरे दिन ही माही को डिनर पर ले जाने का कहा। वैसे तो इनके कमरे साथ थे, मगर फिर भी रूहेल माही से यूं आकर नहीं मिलता था, क्योंकि अब बात कुछ और थी। आरजे, आर यू रेडी? बीस्ट की बात पर रूहेल ने हाँ में सर हिलाया। तुम्हें अच्छे से पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? बीस्ट ने इसे अपनी तरह ट्रेन किया था। किसी भी मुश्किल वक्त में किसी तरह अपने फायदे की बात करना
किस तरह किससे सामने वाले का जहन पढ़ना, सामने वाले को किस तरह कायल करना, कब और कैसे खुद को पुरसकून रखना, सब कुछ इसने रुहेल को सिखाया था और रुहेल इसके सिखाए पर पूरा उतरा था। वो जानता था कल उसे इस तरह पूरी सूरत हाल को काबू करना होगा। रात भर वो जागकर कॉल का इंतजार करता रहा और सुबह का सूरज निकलते ही रुहेल ने सबसे पहले बीस्ट को कॉल की और फिर माही को 5 बजे तैयार रहने का मैसेज करता वो खुद किसी काम से निकल गया। शाम 5 बजे का वक्त था जब माही व्हाइट कलर की सिंपल सी फ्रॉक पहने, गले में दुपट्टा लिए, बालों को आजाद के शीशे के सामने खड़ी रुहेल के मैसेज का वेट कर रही थी। जब ही रुहेल की कॉल आई, क्या मसला है रुहेल, मैं कब से वेट कर रही थी आपका और आप। उफ सॉरी ना माई स्लीपिंग ब्यूटी, बाहर आ जाओ जल्दी। वो माही को मनाता इसके कमरे के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। जब वो कमरे से निकली तो रुहेल की नजर उस पर पड़ी और वहीं वहीं खड़ा रह गया। रुहेल चले। माही की आवाज पर रुहेल की होश की दुनिया में आया और इसे फिर से देखने लगा। इन दोनों की आज इत्तेफाक से मैचिंग हो गई थी क्योंकि रुहेल ने भी ब्लैक पैंट के साथ व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है मेरी स्लीपिंग ब्यूटी। रुहेल इस पत्थर दिल में कितनी हसरतें लिए देख रहा था और वो वाकई आज पहले से भी कहीं ज्यादा प्यारी लग रही थी। आप भी, माही ने शर्माते हुए नजर झुका ली। चले, रुहेल ने इसका हाथ थामा और इसे अपने साथ ले जाने लगा, मगर जब इसने रुहेल का रुख लिफ्ट की तरफ जाते देखा तो इसके चेहरे पर खौफ तारी होने लगा और इसके कदम वहीं रुक गए। रुहेल इसके यूं अचानक रुकने पर इसे सवालिया नजरों से देखने लगा, मगर जल्द ही समझ गया कि मसला क्या है। रुहेल ने माही का मजबूती से हाथ थामा और इसका चेहरा अपनी तरफ किया। मेरी जान, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ, फिर कैसा डर। माही को यूं लगा जैसे वाकई वो बेवजह डर रही हो। इसकी हिम्मत, इसकी ताकत इसके साथ ही है। रुहेल के इशारा करने पर माही ने एक हाथ से रुहेल का बाजू पकड़ा और दूसरे हाथ से रुहेल के हाथ पर गिरफ्त मजबूत की। रुहेल ने लिफ्ट के अंदर कदम रखा, तभी माही इससे चिपकने लगी तो इसने माही को अपनी बाहों के एसार में लिया। मेरी जान, मैं हूँ आपके पास। रुहेल ने एक बार फिर से अपनी बाहों में पनाह दी थी। वो एक बार फिर रुहेल की बाहों में खुद को महसूस कर रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वो पहले इसके लिए अनजान था, मगर अब वही शख्स उसकी जान था। इनके होटल से निकलते ही किसी ने इनकी कार का पीछा किया। रुहेल सबसे पहले माही को शॉपिंग करने के लिए ले गया, इसे शॉपिंग करवाई और फिर वो लोग कुछ देर यूं ही मुख्तलिफ जगहों पर विजिट करते रहे। तकरीबन 9 बजे का टाइम था जब इनकी कार एक रेस्टोरेंट के सामने रुकी, मगर तभी रुहेल की गाड़ी के सामने किसी और की गाड़ी रुकी। रुहेल को इनकी ये हरकत बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। माही भी इसके साथ कार से निकली। अभी रुहेल कुछ समझता कि नकाबपोश आदमियों ने रुहेल पर फायर किया, जिस वजह से गोली रुहेल के कंधे पर लगी। वो खुद को संभाल ना पाया, इसलिए जमीन पर जा गिरा। माही की चीख फिजा में नमूदार हुई। गोली चलने की आवाज से माही ने कानों पर हाथ रख लिया था। माही भागकर रुहेल के पास गई और उसका सर जमीन से उठाकर अपनी गोद में रख दिया। इन दोनों के सफेद कपड़े अब खून की वजह से बिल्कुल लाल हो चुके थे। कोई है, प्लीज हमारी मदद करें। माही चीख चीख कर रो रही थी और रुहेल एक हाथ खून में भर चुका था। दूसरे हाथ से वो माही के हाथों को मजबूती से पकड़े हुए था। आंखों से आंसू जारी थे। जान तो जब निकली जब रुहेल ने आंखें बंद कर दी। यार दिनेश, तुम्हें मसला क्या है? आखिर उसकी लाइफ, उसकी मर्जी, वो जो भी करे, तुम्हें इसकी इतनी टेंशन क्यों हो रही है? हारिस दिनेश की बातें सुन सुन के थक चुका था, जब भी परेशान होकर बोल पड़ा, जबकि अरीशा और हारून भी इनके साथ ही मौजूद थे। ये लोग एक कैफे में थे। दिनेश बार बार माही के लिए फिक्रमंद हो रही थी। इससे माही का रुहेल के साथ यूं साथ रहना कुछ अजीब लग रहा था, जिसके बाद अरीशा को भी पसंद नहीं आई थी, मगर वो कहती भी क्या, इसे तो अपना ही मसला समझ नहीं आ रहा था। हारिस बात टेंशन की नहीं, दोस्ती की है। यू नो वो कितनी मासूम है, इसे लोगों की पहचान बिल्कुल भी नहीं है। और फिर सबसे बढ़कर ये कि वो हमारी दोस्त है। ये हमारा फर्ज है कि उसे किसी भी गलती करने से पहले रोके, समझाएं, शायद वो गलती पर हो। दिनेश अब भी फिक्रमंद थी। हारिस ने अपना सर पकड़ लिया। बस कर दो, लड़कियों कुछ ज्यादा ही सोच रही है उसके बारे में। माना कि वो मासूम है, मगर इसे अपने अच्छे बुरे की समझ है। वो बेहतर जानती होगी रुहेल इसके लिए कैसा रहेगा, और तुमने तो इसे अपने हवासों पर ही सवाल कर लिया। यार जीनी हद हो गई। हारिस की बात पर दिनेश ने मुंह बनाया, मगर तभी हारून की आवाज पर सब उसकी तरफ मतवज्जा हो गए। यार ये सब क्या हो गया? क्या हुआ हारून? हारिस ने हारून को मोबाइल को अजीब नजरों से घूरते हुए देखा। माही का मैसेज आया कि रुहेल को गोली लगी है, हमें फौरन इस एड्रेस पर पहुंचना होगा। हारून की बात पर सब घबरा गए और वहां से उठकर टैक्सी करके हॉस्पिटल जाने लगे। हारून प्लीज गाड़ी तेज चलवाओ, माही पता नहीं किस हाल में होगी, वो कितना डर रही होगी। अरीशा को अब माही की बेहद फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो इतनी मुश्किल सूरत हाल में हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेली थी। काफी देर तक वो यूं ही रोती रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और कोई इनकी हेल्प भी नहीं कर रहा था। मगर तभी एक कार आकर रुकी जिसमें 2 लड़के बैठे थे। इन्होंने फौरी तौर पर रुहेल को उठाकर गाड़ी में डाला और माही को हॉस्पिटल का बताकर वहां से जाने लगे। मगर माही ने रुहेल का हाथ नहीं छोड़ा।
روہیل اپنے ہوش میں نہیں تھا مگر ٹھیک سے بے ہوش بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے ماہی کا ہاتھ اب تک اس نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ ماہی نے بھی ان لوگوں کے ساتھ روہیل کو ہاسپٹل لے گئی۔ وہاں جا کر ڈاکٹر نے فوری آپریشن کر کے گولی نکالنے کا کہا اور پھر ان دونوں لڑکوں نے ریسیپشن پر پیمنٹ کی اور وہاں سے چلے گئے بنا کچھ بتائے۔ ماہی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرتی۔ اس نے موبائل ان لاک کیا اور ہارون کو میسج کر کے صورتحال سے آگاہ کیا۔ ابھی وہ آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھی رو رہی تھی جب زینش، حارث، عریشہ اور ہارون وہاں آ گئے۔ ماہی، عریشہ کی آواز سن کر ماہی کھڑی ہوئی اور بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی۔ عرش، یہ کیا ہو گیا روہیل کے ساتھ؟ عرش، میں کیا کروں؟ رو رو کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ماہی، بتاؤ کہ آخر یہ سب ہوا کیا ہے؟ روہیل کو گولی لگی کیسے؟ عریشہ نے ماہی کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ ماہی بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ آرو، جب ہم ریسٹورینٹ کے سامنے رکے تو دو لوگوں کی گاڑی ہمارے سامنے رکی اور ان نقاب پوشوں نے گولی مار دی میرے روہیل کو۔ ماہی پھر سے رو رہی تھی جبکہ زینش اور عریشہ مسلسل اسے تسلی دے رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا روہیل کی کسی سے دشمنی تھی؟ ماہی، کیا ان لوگوں نے تم لوگوں سے کچھ چھینا، کچھ لینے کی کوشش کی؟ حارث نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، جس پر ماہی نے نام میں سر ہلایا۔ تبھی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا۔ ویئر از مسز روہیل جہاں زیب؟ وہ شروع میں ہی ماہی کو روہیل کی بیوی سمجھ رہے تھے، اس لیے سب کو دیکھ کر کنفیوز ہوئے۔ تبھی ماہی سامنے آئی۔ سب لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر، پیشنٹ کی حالت اب کیسی ہے؟ آپریشن ہو چکا ہے، گولی نکال دی گئی ہے، ہوش میں آنے میں بھی تھوڑا وقت لگے گا۔ ڈاکٹر کوئی ترکش نہیں بلکہ پاکستانی تھا، اسی لیے اردو میں بات کرنے لگا۔ شکر اللہ کا، کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ ماہی نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پھر سے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ ہی دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے، تب آپ اپنے ہسبینڈ سے مل سکتی ہیں۔ تھینکس۔ ماہی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی جسے وہ سب سے چھپا نہ سکی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں نے ساری ذمہ داری تمہیں دی تھی نا، پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم سے اب تک کنوینس نہیں کر پائے؟ اور کنوینس تو دور کی بات، تم نے اسے اب تک کچھ بھی نہیں کہا۔ کیسے بڑھے گی بات آگے؟ کیسے؟ ٹیل می۔ ایس کے کی آواز پورے روم میں گونج رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا جبکہ دوسری طرف اب بھی خاموشی تھی۔ بات سنو میری، اگر میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط ہوا یا ڈان نے اسے کوئی نقصان پہنچایا، میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے، اپنے باپ کی طرح، سمجھے تم؟ ایک بار پھر سے ڈان کا سارا غصہ اس شخص پر اتار کر ایس کے نے فون زمین پر دے مارا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کیسے تم میری بیٹی پر گندی نظر ڈالو گے ڈان۔ بار کی طرح اس بار بھی شراب کی بو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، جبکہ ٹیبل سے کتابیں نیچے گری ہوئی تھی۔ وہ کمرہ کسی کباڑ خانے سے کم نہیں لگ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف ڈان ایس کے پیٹھ میں کھنجر گھونپنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ وہ نہ صرف بیسٹ اور گل خان کو بلکہ وہ تو ایس کے کو بھی اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ سر، پہلے آپریشن بیسٹ ہینڈل کرنا ہے یا پھر ایس کے کی ڈاٹر کو اٹھانا ہے؟ ڈان کا آدمی سر جھکائے ڈان کے جواب کا منتظر تھا۔ بہت۔ اگر اسے بیسٹ کا ساتھ حاصل ہو جاتا تو گل خان جیسے 10 گینگسٹر کو بآسانی صفاقتی سے مٹا چکا ہوتا، مگر اب جب بیسٹ ایک بار پھر سے اس کی آفر ریجیکٹ کر چکا تھا تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ بیسٹ سب کے بعد آخر میں اس کا بھی کام تمام کر دیتا، اس لیے وہ گل خان جیسے گینگسٹر کے ساتھ مل کر بیسٹ کے ساتھ ایس کے کو بھی ختم کرنا چاہتا تھا۔ ساری رات وہ لوگ وہیں رہے کیونکہ ماہی واپس جانے کو تیار ہی نہیں تھی، اس لیے وہ لوگ بھی ماہی کے ساتھ ہی تھے۔ گولی لگنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ جن لوگوں نے روہیل کو نقصان پہنچایا تھا وہ لوگ ماہی کو بھی نقصان پہنچا سکتے تھے، اس لیے سب لوگ ماہی کے ساتھ ہی تھے۔ روہیل کے پاس روم میں صرف ماہی تھی۔ فجر کا وقت تھا۔ جب ماہی نماز ادا کر کے دعا کر رہی تھی تب روہیل کو ہوش آنے لگا۔ روہیل کو ہوش آنے لگا تھا۔ ماہی جلدی سے اٹھ کر روہیل کے پاس آئی، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا۔ تبھی سب لوگ اس روم کے اندر آ گئے کیونکہ وہ بار بار ماہی سے روہیل کی طبیعت پوچھنے آ رہے تھے۔ روہیل، میں یہی ہوں روہیل، آپ کے پاس۔ روہیل کا سر چکرا رہا تھا مگر ماہی کو دیکھ کر وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ نہیں پلیز روہیل، ابھی ڈاکٹر نے آپ کو ریسٹ کا کہا ہے۔ ماہی نے روہیل کو اٹھنے سے روکا۔ تب روہیل نے وہاں کھڑے لوگوں پر نظر ڈالی۔ جانتا تو سب کو تھا مگر ماہی کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ روہیل، یہ سب آپ کی خیریت پوچھنے آئے ہیں۔ ماہی کے علاوہ اسے سب کی موجودگی کچھ عجیب لگ رہی تھی مگر ماہی کی خاطر وہ سب کچھ برداشت کر جاتا تھا۔ تبھی حارث اور ہارون بیڈ کے قریب آئے روہیل کی خیریت پوچھنے کے لیے، جس پر روہیل نے سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ وہ لوگ سمجھ چکے تھے روہیل ماہی سے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا مگر ان سب کی موجودگی اس میں خلل بن رہی تھی۔ چلو گائز، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ حارث کی بات پر وہ سب لوگ ماہی سے مل کر وہاں سے جانے لگے۔ ماہی، جب بھی روہیل کو ڈسچارج کیا جائے یا جو بھی بات ہو پلیز مجھے بتانا، ہم لوگ فوراً ہاسپٹل آ جائیں گے، تم بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ عریشہ نے ماہی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے حوصلہ دے کر سمجھانے لگی۔ ماہی نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ماہی کو دوپٹہ باندھے دیکھ کر روہیل کے چہرے پر مسکراہٹ آنے لگی۔ میرے لیے دعا کر رہی تھی؟ ماہی نظریں جھکائی۔ اگر گولی بازو کے بجائے سیدھا دل پر لگتی اور میں مر جاتا تو؟
روہیل کی بات پر ماہی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اللہ نہ کرے ایسا نہ کہیں۔ روہیل نے ماہی کو اپنے پاس بٹھایا۔ مرا تو نہیں نہ، زندہ ہوں۔ روہیل اس کے گال سے ہلاتے ہوئے بولا۔ کون تھے وہ لوگ روہیل، اور انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ روہیل پلیز بتائیں، آخر بات کیا ہے؟ کیا آپ کی کسی سے دشمنی ہے؟ پلیز مجھے بتائیں۔ ماہی کے بہت پوچھنے پر روہیل نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ ماہی وعدہ کرو مجھ سے، تم کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، ہر حال میں میرا ساتھ دو گی، میرے ساتھ رہو گی۔ روہیل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا جیسے وہ اسے کھونے سے ڈر رہا ہو۔ روہیل کیا ہو گیا آپ کو؟ میں آپ کے ساتھ ہوں، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، پرومس۔ میں نہیں جانتا وہ لوگ کون ہیں، مگر جب سے میں بزنس کے سلسلے میں ٹریولر پر ہوں تب سے مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے کوئی میرا پیچھا کرتا ہے، کوئی ہے جو مجھ پر نظر رکھتا ہے۔ روہیل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تو آپ اپنے باس کو اس بات کا کیوں نہیں بتاتے؟ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو اور وہ آگے بھی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میں نے سوچ لیا میں یہ جاب چھوڑ دوں گا اور ایک نیو جاب کے لیے اپلائی کروں گا، مگر اس کے لیے مجھے یہاں سے دور جانا پڑے گا کچھ ٹائم کے لیے۔ روہیل نے آخری الفاظ ماہی سے نظر چراتے ہوئے ادا کیے تھے، جس پر ماہی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ دور جانا پڑے گا مطلب؟ ماہی میں نے پہلے ہی یہ سوچ لیا تھا میں یہاں سے دور چلا جاؤں گا، میں نے پیرس میں رہنے کا سوچا تھا، مگر اب جب آپ میرے ساتھ ہو میں یوں آپ کو کہیں بھی چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ روہیل کا مطلب صاف تھا، مگر ماہی کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ روہیل میں سمجھی نہیں، آپ کو بھی جانا بھی ہے اور آپ مجھے چھوڑ کر بھی جا نہیں رہے، مطلب کیا ہے آپ کا؟ ماہی ول یو میری می؟ ماہی کو لگا جیسے نے غلط سنا ہو۔ کیا کہا آپ نے؟ ماہی نے سمجھی میں پوچھنے لگی۔ ماہی مجھ سے شادی کرو گی؟ ماہی کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ روہیل آخر یہ کیا کہہ رہا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ او کم آن آرو، ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے؟ تم بس اتنا ہی پوچھا ہے کہ کوئی بوائے فرینڈ ہے کیا تمہارا؟ کوئی لائک کرتی ہو کیا تم کسی کو؟ ہارون کی باتوں سے علیشا کا دماغ گھمایا تھا۔ وہ کب سے اس کا سر کھائے جا رہا تھا، اب علیشا کا غصہ اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ یہ کیا بکواس باتیں پوچھ رہے ہو؟ دماغ تو نہیں کھسک گیا تمہارا؟ علیشا بیٹھ سے اٹھ کر اتنا غصے میں اس کے قریب آئی کہ ہارون خود کو تکیے میں چھپانے لگ گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے کہ میں بوائے فرینڈ کو سنبھالوں؟ مجھے اپنا غصہ نہیں برداشت ہوتا، بوائے فرینڈ کے نخرے کدھر سے برداشت کروں گی؟ عجیب۔ علیشا کھا جانے والی نظروں سے ہارون کو گھور رہی تھی، جبکہ ہارون اب صحیح معنوں میں علیشا سے ایسے سوال پوچھ کر پچھتا رہا تھا۔ عرش بس یار، میں نے تو ایسے ہی سمپل سا سوال پوچھا تھا، مجھے کیا پتا تم تو ہٹلر ہی بن جاؤ گی۔ ہارون نے ڈرنے والے انداز میں علیشا کو کہا، جس پر علیشا سے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ تم سے اسی گھٹیا اور بےہودہ سوال کی امید کی جا سکتی ہے، ہٹو پیچھے۔ علیشا نے چپس کا باؤل اس کے ہاتھ سے چھینا اور خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اچھا ایک اور سوال پوچھوں، ایک لاسٹ؟ ہارون نے دانت دکھائے۔ پوچھو مگر دھیان سے، کہیں یہ باؤل تمہارے منہ پر نہ الٹ دوں میں، سمجھے؟ علیشا نے اسے وارن کرنے والے انداز میں کہا اور چپس کھانے لگی۔ چلو مان لیا تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں، مگر کوئی تو ایسا ہوگا جو نہ تمہارے دل پر راج کرتا ہوگا، یا پھر فیوچر میں کبھی کرے گا، جو تمہارا فیوچر ہوگا، جو تمہارے دل میں بستا ہوگا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، علیشا کے سامنے اس ہوڈی والے کا چہرہ آنے لگا۔ اس کی وہ براؤن آنکھیں، اس کا وہ غصہ، اس کی غربت، اس کی سزا، اس کا ظلم، اس کا لمس، اس کی آواز، اس کی خوشبو۔ علیشا کا آدھا سانس اوپر اور آدھا نیچے ہی رہ گیا۔ عرش کیا ہو گیا؟ ہارون نے عرش کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، جس پر ہوش کی دنیا میں آئی۔ اف کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ ہوں، دل پر راج۔ علیشا خان سب کے دلوں پر راج کرتی ہے، مگر کوئی بھی ایسا نہیں جو علیشا خان کے دل پر راج کرے گا، سمجھے تم؟ اور اگر ایسا کوئی آ گیا تو؟ وہ بھی حیران تھا جس نے سوالات کرنے میں پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی۔ کوئی بھی نہیں آئے گا، سمجھے تم؟ ہٹو، اب دماغ خراب۔ علیشا نے اسے دھکا دیا اور چپس کا باؤل اس کے ہاتھ میں رکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ قسم سے بہت ضدی ہے یار، ہارون نے اپنے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، جبکہ علیشا دوبارہ وہاں آئی۔ ادھر تو یہ سارے لے کر بیٹھ گئے۔ علیشا اس کے ہاتھ سے چپس کا باؤل چھینا اور روہیل یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے تو کہا تھا نا کہ ماہی نے فکر مندی سے کہا۔ ہاں میں نے کہا تھا میں پاکستان جا کر آپ کے ڈیڈ سے بات کروں گا، مگر سب کچھ آپ کے سامنے ہے، اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ انہوں نے آپ کو میرے ساتھ دیکھ لیا ہے، اگر میں اب آپ کے ڈیڈ سے ملنے جاؤں گا تو نہ صرف آپ کو بلکہ انہیں بھی جان جائیں گے، وہ میرے ساتھ آپ کی بھی جان کو خطرہ ہے۔ روہیل نے فکر مندانہ انداز میں ماہی کا ہاتھ پکڑا۔ ماہی نے نظر جھکا لی، کیونکہ وہ کس طرح سے اپنے ڈیڈ کے بنا اس سے شادی کر سکتی تھی؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ ماہی نے ہاتھ چھوڑ دیا اور وہاں سے اٹھنے لگی۔ اب وہ روہیل کا دل دھڑکا رہی تھی۔ روہیل اس کے اس طرح کرنے پر ڈرنے لگا تھا۔ ماہی تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں بس تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ آج انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا ہے، مگر کل کو تمہیں اگر کچھ کر دیا تو میں کیا کروں گا، کہاں جاؤں گا؟ آپ کو میری فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، میرے ڈیڈ پولیس آفیسر ہیں۔ ماہی نے روہیل کو دیکھے بنا یہ کہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا ماہی اس کی بات ماننے کے حق میں نہیں ہے، اس لیے وہ چپ ہو گیا۔
کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر وہاں آیا۔ مسٹر روہیل، کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر نے روہیل کی فائل چیک کرتے ہوئے پوچھا۔ پہلے سے بہتر۔ گڈ۔ آپ کی مسز آپ کے لیے بہت پریشان ہو رہی تھی، بہت لکی ہو آپ کو ایسی مسز ملی ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر روہیل نے نم آنکھوں سے ماہی کو دیکھا تو ماہی نے نظریں جھکا لی۔ ڈاکٹر، میں ڈسچارج کب تک ہوں گا؟ یہاں بیڈ پر پڑے پڑے میرا پورا جسم دکھ رہا ہے۔ گولی لگی ہے آپ کے بازو پر، 1-2 دن تو آپ کو یہیں ہاسپٹل میں رہنا پڑے گا مسٹر روہیل۔ ڈاکٹر بھی حیران تھا کہ آخر اتنی بڑی چوٹ پر بھی وہ اٹھ کھڑا ہونے کا سوچ رہا ہے۔ نہیں، میں مینیج کر لوں گا، آپ آج شام تک مجھے ڈسچارج کر دیں پلیز۔ وہ بھی روہیل تھا، اپنی بات پر اڑا رہا۔ ماہی کو روہیل کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اسے ہو کیا گیا اچانک سے۔ اوکے مسٹر روہیل، بٹ آپ کو بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے، میکسیمم 1 ویک تک، ڈاکٹر کہہ کر چلا گیا، جبکہ ماہی روہیل سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی مگر روہیل نے دوسری طرف رخ کر کے آنکھیں بند کر لی۔ ماہی کو اس کی یہ حرکت ناگوار گزری۔ کیا وہ اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا؟ وہ بھی اس طرح سے ماہی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اگر روہیل واقعی اس سے ناراضگی برتے گا تو وہ اس کی ناراضگی کیسے برداشت کرے گی؟ وہ بہت کمزور دل کی لڑکی تھی، اس میں نفرتوں کو، ناراضگیوں کو برداشت کرنے کی ہمت بالکل بھی نہیں تھی۔ بیسٹ، کام ہو گیا، گولی ڈائریکٹ آرجے کے بازو پر لگی ہے۔ باسم اور نوفل نے بیسٹ کو خبر دی، جس پر بیسٹ نے ان کی طرف رخ کیا۔ یہ بیسٹ کا ہی آئیڈیا تھا تاکہ ماہی کو روہیل کے قریب لایا جا سکے، کیونکہ روہیل نہیں چاہتا تھا کہ وہ ماہی کو خود سے دور خوفزدہ کرے۔ وہ اس نازک لڑکی کو دل سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا ماہی اپنی رضامندی سے اس کو اپنے نکاح میں قبول کرے، اس لیے اس نے بیسٹ کا یہ سیکنڈ ٹاسک کو قبول کر لیا تھا۔ ویل ڈن۔ بیسٹ نے نوفل کی طرف آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے دیکھا، جو منہ بنا کر کھڑا تھا۔ پارٹس ہاسپٹل پہنچ گئے تھے؟ بیسٹ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ یس بیسٹ، باسم نے مختصر جواب دیا تو بیسٹ نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ اب نوفل بھی وہاں منہ بنائے کھڑا تھا۔ واٹ ہیپن؟ بیسٹ نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہم پاکستان کب جائیں گے بیسٹ؟ مجھے نہیں رہنا یہاں، نوفل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وائی؟ مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا یہاں، وہاں تو بہت مزہ آتا تھا، ہر 2 دن بعد ایک نیا شکار ملتا تھا جس کے ساتھ میں ڈھیر سارا دن کرتا تھا، مگر اب نوفل بچوں کی طرح منہ بناتے ہوئے کہہ رہا تھا، جس پر بیسٹ نے بوریت کا اظہار کیا۔ آفٹر 1 ویک، بیسٹ نے کہا اور اسے جانے کا اشارہ کیا، جس پر وہ پاگلوں کی طرح خوش ہونے لگا۔ ہائے جانے من، جہاں مجھے پتا تھا تم میری بات ضرور مانو گے، لو یو ڈارلنگ۔ نوفل اس کے قریب آیا اور گلے ملنے کے لیے اس پر جھکنے لگا، جس پر بیسٹ نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا تو وہ سوری کرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ بیسٹ اب سنجیدگی سے کچھ سوچوں میں گم ہو گیا تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر کال آئی، جسے سن کر وہ آگ بگولا ہونے لگا۔ سامنے پڑا گلاس ہاتھ مار کر توڑ دیا، جبکہ اس کا ہاتھ بھی زخمی ہوا تھا۔ مجھے ہر حال میں جلد سے جلد یہ 3 چپ حاصل کرنی ہوں گی، پھر تمہارا کھیل ختم ڈان۔ وہ خونخوار نظروں سے موبائل کو گھور رہا تھا، جیسے اسے بھی زمین پر مار کر توڑ دے گا۔ کل شام ہی روہیل ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو چکا تھا، مگر مجال ہے جو اس نے ایک بار بھی ماہی سے بات کی ہو یا اس کے کسی سوال کا جواب ٹھیک سے دیا ہو، جبکہ ماہی بھی یہ بہت اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ وہ کیوں ناراض تھا۔ اس وقت وہ اپنے روم میں موجود تھا۔ ماہی کل سے 2-3 بار آ چکی تھی اس کی خیریت پوچھنے، مگر وہ تو اسے بیٹھنے کا بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ اسے جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ خود ہی ہوٹل انتظامیہ کو کال کر دیتا، جس کا مطلب صاف واضح تھا کہ وہ اپنا کوئی بھی کام ماہی سے نہیں کروانا چاہتا۔ وہ کسی بھی کام میں ماہی کی مدد نہیں لیتا تھا۔ ابھی وہ بستر پر لیٹا آرام کر رہا تھا جب اس کا موبائل بجا، جس پر بیسٹ کا نام چمکا رہا تھا۔ طبیعت کیسی ہے؟ پہلے سے کافی بہتر بیسٹ، روہیل نے بھی مختصر سا جواب دیا۔ کام ہوا؟ بیسٹ نے دھیمی سی آواز میں پوچھا۔ ابھی نہیں ہوا، بٹ جلد ہو ہی جائے گا۔ بیسٹ کو روہیل پر پورا بھروسہ تھا۔ بیسٹ کا دیا ہوا کام روہیل ضرور پورا کرتا تھا، پھر چاہے اس کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ گنوانی پڑے۔ گڈ، بیسٹ نے کہا اور فون بند کر دیا، جبکہ روہیل کو اب بھوک محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ اس نے کل شام سوپ پی کر دوائیاں کھائی تھی اور سو گیا تھا۔ تب سے اب دوپہر کو 1 بجے تک اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ اسے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ سونے پہ سہاگا، اس کے زخم کی پٹی سے بھی ہلکا سا خون رسنے لگا۔ پہلے اس نے سوچا اب باسم کو بلا لے ہاسپٹل جانے کے لیے، مگر جب دروازے پر دستک ہوئی تو وہ مسکرانے لگا۔ آ جائیں، اس نے بے رخی والے انداز میں کہا۔ ماہی اپنے ایک ہاتھ میں ٹرے کمرے کے اندر آئی اور بیڈ پر روہیل کے پاس آ کر بیٹھ گئی، جبکہ روہیل دوبارہ سے منہ سجا کر بیٹھ گیا۔ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی روہیل؟ ماہی نے باریک سی آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، جس پر روہیل نے پھیکے لہجے میں مختصر جواب دیا۔ آپ نے صبح سے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں؟ ماہی نے فکر مندی سے پوچھا، مگر روہیل نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے موبائل اٹھا کر کال لگائی۔ ہیلو، ہاں باسم، مجھے کچھ کام تھا یار، تو آ سکتا ہے؟ روہیل کال پر خود کو بہت مسرور ظاہر کر رہا تھا۔ اوف، اچھا، اٹس اوکے یار، ایکچولی مجھے ہاسپٹل جانا تھا بینڈیج کروانے۔ روہیل نے ماہی کی طرف نظر کی، مگر اسے خود کی طرف متوجہ پا کر جلدی سے نظریں جھکا گیا۔ تب بھی ماہی کی نظر اس کی پٹی پر گئی۔ وہ کتنی مشکلوں سے شرٹ پہنے بیٹھا تھا، مگر خون پھر بھی نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے موبائل رکھا، فوراً سے ماہی اس کے قریب آ گئی۔ روہیل، یہ کیا آپ کے تو بلڈ آ رہا ہے، مائی گاڈ!
ماہی پریشانی کی حالت میں اس کے اتنے قریب تھی کہ روہیل اس کی خوشبو محسوس کر رہا تھا، مگر اس بیچاری کو تو روہیل کے زخم کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ روہیل اس کی قربت کو محسوس کرتا ہوا مزید اس کے قریب آنے لگا۔ جب ماہی کو احساس ہوا کہ وہ اس کے کتنے قریب ہے، ماہی نے جلدی سے نظریں جھکائیں اور اس سے دور ہونے لگی۔ ہو جائے گا، ٹھیک کر لوں گا بینڈیج خود۔ وہ بھی روہیل تھا، کرنا اس کو بھی بہت اچھے سے آتا تھا۔ پہلے یہ کھانا کھائیں، پھر آپ کی بینڈیج میں کر دوں گی، ماہی نے نرمی سے کہا اور ٹرے سے قریب لائی۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھوک ہو یا نہ ہو، کھانا تو آپ کو پڑے گا۔ اگر صحیح ہونا ہے تو میڈیسن پابندی سے لینی ہوگی، اس کے لیے آپ کو ٹھیک سے کھانا کھانا ہوگا، ماہی کسی ڈاکٹر کی طرح اسے سمجھا رہی تھی۔ روہیل اسے بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ روہیل تو بہت سالوں سے اس سے محبت کرتا تھا، اس کی قربت میں سکون پاتا تھا، مگر ابھی ماہی کو 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے اس کی محبت کو قبول کر کے، مگر وہ اب بھی کتنی فکر کرنا خیال کرتی تھی اس کا۔ کیا ہوا، کھائے نا پلیز، ماہی نے لقمہ بنا کر اس کے قریب کیا، جس پر روہیل نے آئیبرو کا زاویہ بنایا۔ آپ مان رہی ہو میری بات جو میں آپ کی بات مانوں؟ اور نہیں ہونا مجھے ٹھیک رہنے دے اسی حال میں آپ مجھے۔ روہیل نے اب کہیں جا کر اپنے الفاظوں سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، وہ بھی آدھا ادھورا۔ روہیل کیا ہو گیا آپ کو، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہونا آپ کو ٹھیک؟ پوری لائف پڑی ہے آپ آگے، اب کیسے ہی بیڈ پر لیٹے رہنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ ماہی کی بات پر وہ اسے مایوسی سے دیکھنے لگا۔ فائدہ ایسی زندگی کا جس میں میرا پیار، میری جان ہی میرے ساتھ نہ ہو، روہیل نے اداس لہجے میں کہا، جس پر ماہی اسے خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ آپ کا بہت تھینکس، آپ اتنی فکر کر رہی ہو، میرے آگے مجھے اکیلے رہنا ہے تو اکیلے ہی سب ہینڈل کرنا ہوگا، آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں، یہ سب لے جاؤ، مجھے نہیں کھانا، اور جاتے جاتے دروازہ بند کر دینا، میں اٹھ نہیں سکتا۔ کیا تھا وہ شخص، باتوں باتوں میں ہی اس کے سامنے خود کو کبھی مضبوط تو کبھی کمزور ثابت کر رہا تھا۔ ماہی کو اس کا یہ رویہ بہت برا لگا تھا، اس لیے وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی، مگر تبھی رکی۔ کھانا یہاں رکھ دیا ہے، کھا لیجیے گا پلیز۔ ماہی وہاں سے باہر چلی گئی، جبکہ روہیل کو لگ رہا تھا وہ اب اپنی ماہی کو اپنی بات منوانے کے لیے راضی نہیں کر پائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے بیسٹ؟ اگر ایسا ہوگا تو ہمیں پاکستان جانے کے بجائے کسی اور ملک جانا پڑے گا، تم سمجھ رہے ہو نا اس کا مطلب؟ یار ہمارا پلان خطرے میں ہے۔ باسم نے بیسٹ کی بات سن کر پریشانی ظاہر کی، مگر یقیناً بیسٹ کا بھی کوئی پلان تو ہوگا نا، ورنہ وہ ایسے ہی اپنے کسی دشمن کے ہاتھوں شکست کھانے والوں میں سے تو ہرگز نہیں ہے۔ ہم پاکستان ہی جائیں گے، ہمیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آر جے کی دی ہوئی انفارمیشن کے مطابق گل خان کے 250 آدمی پاکستان روانہ ہوئے ہیں، جن کا مقصد ہمیں ڈھونڈنا ہے، مگر وہ اس بات سے انجان ہے کہ ڈان کے آدمی ان کے تعاقب میں ہیں۔ وہ مواقع ملتے ہی اس کے سارے آدمیوں کو مار کر چپ حاصل کرنا چاہیں گے، جو کہ ہمارے پلان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، اس لیے ہمیں پاکستان جانا پڑے گا۔ بیسٹ کی بات سن کر مہر اور حنین بھی تھوڑا گھبرائی تھی، کیونکہ اب ان کا یہ مقصد بہت مراحل سے دوچار ہونے والا تھا۔ ممکن تھا انہیں اس مشکل وقت میں کافی پریشانی اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے، مگر بیسٹ نے انہیں بہت اچھے سے سکھایا تھا کہ مضبوط کیسے بنایا جاتا ہے، اور مشکل وقت کو خود پر حاوی کرنے کے بجائے اس پر حاوی کیسے ہوا جاتا ہے۔ وہ لوگ بیسٹ کا پلان سمجھ چکے تھے، تو مطلب ان چند دنوں کے اندر اندر ہمیں پاکستان جانا ہوگا۔ باسم نے کچھ سوچتے ہوئے نوفل کی طرف دیکھ کر کہا۔ بیسٹ نے سے کہا، جس پر نوفل بول پڑا۔ ہاں بھائی، مجھے پتا ہے، اس بار بھی ٹکٹ کروانے مجھے ہی جانا پڑے گا۔ 6 لوگوں کی ٹکٹ بک کروانے کی ذمہ داری میرے نازک کندھوں پر ڈال دی ظالموں نے۔ اس کے منہ بنانے پر اس سچویشن پہ بھی مہر کی ہنسی نکل گئی، جبکہ بیسٹ اس کی زنانہ حرکت پر اسے گھورنے لگا۔ 6 نہیں 8، بیسٹ کے کہنے کی دیر تھی، سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے، اسے ایسے دیکھنے لگے جیسے اس نے کسی خزانے کا ذکر کر دیا ہو۔ بیسٹ ہمیشہ کی طرح مغرورانہ چال چلتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ پیچھے وہ سب کھڑے ایک دوسرے سے یہی سوال کر رہے تھے کہ 6 کے بجائے 8 کیوں؟ تو تیرا مطلب ایک تیر سے 2 نہیں بلکہ 3 شکار؟ ڈان کا خاص آدمی سمجھ چکا تھا ڈان کی پلاننگ، اس لیے شیطان مسکراہٹ لیے کہنے لگا، جس پر ڈان نے بھی شیطانوں کی طرح ہنسنا شروع کر دیا۔ تو ڈان، اگر آپ کہو تو میں خود پاکستان جا کر ان پر نظر رکھوں، جیسے ہی وہ لوگ بیسٹ کا کام ختم کریں گے ہم ان لوگوں کا کام تمام کر دیں گے۔ ڈان کے آدمی نے ڈان کا شراب کا گلاس پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں نے بہت خاص بندوں کو بھیج دیا ہے، پھر تم جانتے تو ہو تمہارا کام میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ڈان کی بات پر وہ ہاں میں سر ہلا کر رہ گیا۔ ہم بائی ہی جائیں گے، مگر پرائیویٹ ہیلی کاپٹر میں۔ باسم کی بات پر سب لوگ حیران ہوئے، کیونکہ ابھی تو بیسٹ نے ٹکٹس کا کروانے کا کہا تھا، مگر اب اس کا ارادہ کچھ اور تھا۔ اوہ واو، یعنی ہم اپنے ہیلی کاپٹر میں جائیں گے، نوفل نے خوشی سے کہا، مگر باسم سنجیدہ تھا، کیونکہ سر شک ہو چکا تھا کہ بیسٹ نے 6 کے بجائے 8 ٹکٹس کا کیوں کہا تھا۔ بات واقعی کچھ اور تھی۔ ہمیں پیکنگ کر لینی چاہیے۔ باسم اپنے کمرے میں چلا گیا، ساتھ مہر بھی چلی گئی۔ ہم بھی پیکنگ کر لیں حور؟ نوفل نے ایک سائڈ ہو کر پوچھا، جس پر حنین اسے آنکھیں دکھاتی ہوئی چلی گئی۔ میری تو کوئی سنتا ہی نہیں،
ہمیشہ کی طرح وہ بیچارہ زنانہ انداز میں بڑبڑاتا ہوا اپنے کام میں مصروف ہو۔ اس کا غصہ تھوڑا کم ہوا تو اسے یاد آیا کہ روہیل کے قسم سے خون نکل رہا تھا، نہ جانے وہ کس طرح اپنی بینڈیج کرے گا۔ ماہی کچھ دیر تو سوچتی رہی کہ جانے یا نہ جائے، مگر پھر اس کا دل نرم ہونے لگا تو روہیل کے رویے کو بھول کر اس نے جانے کا فیصلہ کیا۔ روہیل کب سے خود کی بینڈیج کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس سے تو زخم پر لگا خون بھی صاف نہیں ہو پا رہا تھا۔ ماہی بنا پوچھے اچانک کمرے میں آ گئی اور جیسے ہی سامنے نظر پڑی فوراً آنکھوں پر ہاتھ رکھنے لگی، جبکہ اسے یوں اچانک پا کر روہیل بھی تھوڑا شرمانے لگا کیونکہ وہ بنا شرٹ کے تھا۔ کیا ہوا، کوئی کام تھا آپ کو؟ روہیل نے پھیکے لہجے میں پوچھا، جس پر ماہی نے بنا ہاتھ ہٹائے جواب دیا، جی وہ آپ کی بینڈیج کرنی تھی۔ ماہی کی بات پر روہیل اسے بہت حیرت سے دیکھنے لگا۔ تو کرو پھر۔ اب اس کے دماغ میں تھوڑی شرارت سوج رہی تھی۔ ماہی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھنے لگی اور بیڈ تک آئی۔ ایسے کرو گی بینڈیج، آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر؟ روہیل کی بات پر ماہی نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے مگر نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھی۔ روہیل نے فرسٹ ایڈ باکس اس کے قریب کیا۔ بینڈیج آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر؟ روہیل کی بات پر ماہی نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے مگر نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھی۔ روہیل نے فرسٹ ایڈ باکس اس کے قریب کیا تو ماہی نے اسے تھاما اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ پہلے ماہی نے اس کے زخم پر لگا خون صاف کیا، مگر روہیل کا درد تو جیسے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اس کی نظریں ماہی پر تھیں، وہ آج اس بے انتہا قریب تھی، اتنی کہ وہ ماہی کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا۔ اب ماہی نے اس کے زخم پر ٹیوب لگایا اور بینڈیج کرنے لگی۔ پٹی باندھتے وقت وہ اس کے چہرے کے اتنی قریب تھی کہ روہیل کا دل کر رہا تھا اس کے ہونٹوں پر ایک گستاخی کی جائے، مگر ماہی کی نظر جب روہیل کے چہرے پر گئی تو وہ اسے اتنا قریب پا کر اس سے دور ہٹنے لگی، جس پر روہیل نے اپنا زخمی ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اسے اپنے قریب کیا، اور بھی زیادہ قریب۔ ماہی نے روہیل کے سینے پر ہاتھ رکھ لیے کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو سیدھا جا کر اس کے لبوں سے ٹکراتی۔ روہیل نے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے ماہی کے چہرے پر آتے بالوں کو پیچھے کیا۔ روہیل، آپ کا ہاتھ۔ ابھی وہ آگے کچھ کہتی، روہیل نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروایا۔ پتہ نہیں تم میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی، مگر بات یہ سچ ہے کہ مجھے اب تمہاری عادت ہو چکی ہے۔ تم سے پہلے میں اپنا خیال خود رکھ لیتا تھا، مگر تمہارے آنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے جیسے میں تمہارے بنا ادھورا ہوں، مجھے مکمل صرف تم کر سکتی ہو ماہی۔ روہیل اس کی آنکھوں میں گمسم ہو گیا تھا اور اپنے دل کی بات ماہی سے کہہ رہا تھا، جبکہ ماہی اسے بہت حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو گیا تھا وہ شخص؟ بتاؤ ماہی، کیا تم مجھے مکمل ہونے میں میرا ساتھ دو گی؟ کیا تم اپناؤ گی اس ادھورے شخص کو؟ اب وہ ماہی کو اور قریب کر کے ماہی کی جان نکال رہا تھا، جبکہ وہ اب بھی اپنے سوال کا جواب مانگ رہا تھا۔ ماہی، اپنے ماضی میں تمہیں بتا چکا ہوں، حال تمہارے سامنے ہے اور مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ماہی نے نظریں جھکائی، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ اب بھی اپنی بات پر قائم ہے۔ روہیل نے اس کے چہرے کو اوپر کیا۔ نہیں، آج تمہیں جواب دینا پڑے گا، یوں نظریں نہ جھکاؤ ماہی۔ روہیل، اگر آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہے تو آپ کو میرے ڈیڈ سے بات کرنی ہوگی، پھر جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا۔ ماہی نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، جس پر روہیل نے اپنی گرفت اس پر مضبوط کی۔ اچھا، اور اگر آپ کے ڈیڈ نے انکار کر دیا تو کیا کرو گی؟ چھوڑ کے چلی جاؤ گی مجھے؟ ہاں۔ اب روہیل کا لہجہ سخت ہو گیا تھا، جس پر ماہی نے ہاں میں سر ہلایا تو روہیل نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ تو پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، اپنے ڈیڈ سے پوچھ کر آؤ کہ روہیل کے بینڈیج کرنی ہے یا نہیں۔ اگر وہ ہاں کہیں تو پھر آنا، ورنہ میرے روم کے اندر آنے کی ہمت بھی نہ کرنا، سمجھی؟ اگر دوبارہ مجھے میرے آس پاس بھی نظر آئی تو بہت برا ہوگا، سمجھی؟ جاؤ یہاں سے اب۔ روہیل کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ ماہی سہم گئی تھی اس کی آواز پر۔ ماہی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آخر وہ کس طرح اس معصوم سی لڑکی پر اپنا غصہ اتار رہا تھا، جبکہ وہ اس بات سے واقف تھا کہ وہ کتنی حساس لڑکی ہے۔ روہیل، آپ۔ ماہی نے کچھ کہنے کی ہمت کی، مگر وہ پھر سے چیخنے لگا، جسٹ گو اینڈ نیور کم بیک اگین۔ ماہی گھبراتی ہوئی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی، جبکہ روہیل نے ادھوری بینڈیج کو ٹھیک سے باندھا اور غصے میں برابر میں رکھی ٹرے کو ہاتھ رکھ کر زمین پر گرایا۔ یہ وہی کھانا تھا جو ماہی اس کے لیے لائی تھی۔ کیوں؟ آخر کیوں نہیں مان رہی تم ماہی، کیوں؟ وہ آج پہلی بار اتنا غصہ ہو رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا۔ آخر اتنا کچھ اس نے کیا تھا، اپنے پیار کے لیے گولی تک کھا لی تھی، مگر ماہی کو اب تک اس کا خیال نہیں آ رہا تھا۔ روہیل نے کال ملائی اور سخت لہجے میں بات کرنے لگا۔ نیکسٹ ٹاسک۔ اف، اب یہ انانیمس بوائے مجھے کیوں کال کر رہا ہے؟ عریشہ 5 بار شہرام کی کال کاٹ چکی تھی، کیونکہ پہلی بار ریسیو کرنے پر وہ اس کی آواز پہچان چکی تھی۔ تبھی اس کے پاس میسج آیا، اگر کال ریسیو نہیں کی تو اٹھا کر لے جاؤں گا، سمجھی؟ عریشہ کو اس کے میسج پر ہنسی آنے لگی تھی۔ آیا بڑا اٹھا کر لے جانے والا، پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے خود کو، انانیمس بوائے۔ عریشہ اپنی ہی باتوں میں مگن تھی جب ماہی اس کے پاس آئی۔ وہ بہت ڈری سہمی لگ رہی تھی۔ ماہی، کیا ہوا؟ عریشہ اسے یوں اس حال میں دیکھ کر پریشان ہوئی۔ ماہی اسے ہی
अरीशा के गले लगकर रोने लग गई। उफ माही, कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? रुहेल की तबीयत तो ठीक है ना? अरीशा ने उसे चुप कराना चाहा, मगर वो मुसलसल रोई जा रही थी। इस जालिम को इस मासूम पर जरा रहम नहीं आया था। वो किस तरह इस पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। कुछ देर तो वो यूं ही रोती रही। फिर माही ने जब रोना बंद किया तो अरीशा ने उसे पानी का गिलास दिया। माही ने 2 घूंट गिलास पीकर मेज पर रख दिया। अरीशा नोट कर चुकी थी कि माही बहुत ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि गिलास पकड़ाते वक्त अरीशा देख चुकी थी कि जिस तरह माही के हाथ कांप रहे थे। माही ने अरीशा को सब कुछ बताया, अब तक जो जो रुहेल ने उसे कहा था और जो कुछ माही ने रुहेल से कहा था, जिसे सुनकर अरीशा को कुछ अजीब सा लगा। माही, ये तो अच्छी बात है कि वो तुमसे निकाह का इरादा रखता है, मगर ऐसा भी क्या हो गया जो वो इतनी जल्दी निकाह करना चाहता है? पता नहीं आरू, वो बहुत गुस्से में है। मुझे डर है कहीं वो मुझे छोड़कर चले गए तो माही फिर से रोना शुरू हो गई, जिस पर अरीशा ने उसे चुप करवाया। बात तो सुनो माही, अगर वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है तो तुम्हें समझने की कोशिश करेगा, समझी? और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम अब वही करोगी जो मैं कहूंगी। तुम्हें अब बिल्कुल भी रुहेल के पास नहीं जाना। तुम उसे इग्नोर करोगी, समझी? अरीशा की बात पर माही से गौर से देखने लगी। ओह आई नो, एक तो तुम्हें किसी का इग्नोर करना नहीं आता। देखो ये इतना मुश्किल थोड़ी है। तुम इसकी कॉल रिसीव ना करना, उसके मैसेज का जवाब ना देना, और अगर वह तुम्हारे सामने आ जाए तो अपना रास्ता बदल लेना। और वैसे भी तुम यहाँ एंजॉय करने आए हो, एंजॉय करो। कोई रोक लगाकर बैठने की हरगिज तुम्हें जरूरत नहीं, समझी? अरीशा इसे किसी टीचर की तरह गाइड कर रही थी, जबकि माही को इसकी बातें बहुत मुश्किल लग रही थी। माही को पता था ये सब अरीशा के लिए बहुत आसान होगा, मगर वो खुद इस कही बात पर अमल कैसे करेगी, ये इसके लिए बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। मगर सामने भी अरीशा थी, इग्नोर करने में PhD करी हुई थी उसने। वो इसे बहुत अच्छी तरह से सब सिखाने का हुनर भी जानती थी, जबकि वो इस बात से अनजान थी कि ये बातें कोई सुन चुका है। क्या मतलब? तुम्हें कैसे वो पता वो अपनी दोस्त के कहने पर चल रही है? बीच कैसे हो सकता है? वो खुद इतनी मासूम है, वो कैसे किसी की बात पर अमल करेगी? तुम्हें पता है वो बहुत नरम दिल लड़की है, शायद ये सब नाराजगी में कर रही हो। रुहेल अब अपनी की गई हरकत पर बेहद शर्मिंदा था और 1-2 बार इसने माही को कॉल भी की थी, मगर माही इसे फुल इग्नोर कर रही थी, जबकि रुहेल को लगा था माही नाराजगी का इजहार कर रही है। बीच ने माही के इग्नोर करने की असल वजह इन्हें बता दी थी, जिस पर रुहेल को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। अगर वैसे वाकई ऐसा है तो फिर उसकी फ्रेंड उसे मुझसे और भी दूर कर देगी। रुहेल ने कुछ सोचते हुए कहा, इसे मैं संभाल लूंगा, तुम परेशान न हो और प्लान सुनो। बीस्ट ने रिलैक्स होकर अपना प्लान उसे समझाया, जिसे सुनकर रुहेल थोड़ा कंफ्यूज हुआ, मगर फिर ये सोचकर खामोश हो गया कि बीस्ट बेहतर जानता होगा। वो इस वक्त अपने कमरे में सुकून की नींद सो रही थी। तभी कोई इसके कमरे में आया और इसके करीब आकर बैठ गया, मगर वो अब तक सोने में इतनी मसरूफ थी कि इसे अपने करीब किसी का वजूद महसूस ही नहीं हुआ। क्यों मेरी जान, आखिर क्यों? तुम इतनी बदल लाग गई हो, आखिर क्यों? शहराम बिल्कुल उसके करीब था, उस पर झुककर माथे पर बोसा देने लगा। वो जिस अरीशा को जानता था वो ऐसी तो ना थी। वो थोड़ी गुस्से वाली थी, थोड़ी मगरूर, थोड़ी निकचड़ी, थोड़ी अकड़ू थी, मगर इतनी ज्यादा नहीं। आखिर वो इतना कैसे बदल गई थी? मेरी ब्यूटी क्वीन, तुमने मुझसे खुद से दूर रखकर बहुत बड़ा जुल्म किया मुझ पर। तुम सोच भी नहीं सकती, ये 124 साल मैंने तुम्हारे बिना किस अजाब में गुजारे हैं। तुम मेरी जिम्मेदारी थी ना, तुम इमानत थी ना मेरी, फिर तुम्हें मुझसे दूर क्यों किया गया था? शहराम अलीशा पर झुककर अपने दिल की बातें आज उससे शेयर कर रहा था, मगर वो नवाबजादी तो अब भी नींद की वादियों में थी। सब लोग मेरे खिलाफ हो गए थे, मगर तुम तो समझ सकती थी ना, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती थी, मगर तुमने भी मुझे खुद से दूर कर दिया। लेकिन अब और नहीं, अब मैं सिर्फ तुम्हें अपना बना कर रखूंगा। तुम सिर्फ शहराम मलिकी मलकियत हो, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। सालों से जो फैसला हमारे बीच कायम किया, उन्हें आज मैं खत्म कर दूंगा। शहराम ने शिद्दत से ऋषा के होंठों को गिरफ्त में लिया, जिससे ऋषा की आंख खुल गई। अपने ऊपर किसी को झुका देखकर इसकी तो जान निकल गई, मगर वह शहराम का लम्स महसूस कर चुकी थी। उसे पता था ये वही शख्स है, मगर ये अचानक इस तरह से वो उसके कमरे में कैसे आया? अरीशा से खुद से दूर करके उसका चेहरा देखती है, मगर इसने अरीशा की आंखों पर हाथ रखा और मास्क लगाकर वहां से जाने लगा। तभी अरीशा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। रुक जाओ, तुम क्यों भाग रहे हो? उसकी बात पर शहराम ने उसकी तरफ रुख किया। तुम्हें मैंने कहा था ना कि मुझसे दूर रहो, मगर तुम फिर आ गए, और जब आ ही गए हो तो जा क्यों रहे हो? और ये अपना मुंह क्यों छुपा कर रखते हो? दिखाने में क्या मसला है? बेबी, मसला तो कोई नहीं, बस मैं नहीं चाहता कि तुम अभी से मुझे देख लो। वैसे भी सारी जिंदगी तुम्हें यही शक्ल देखनी और बर्दाश्त करनी है। शहराम ने 2 कदम उसके करीब आकर ये अल्फाज अता किए थे, जबकि अरीशा अभी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही थी। क्या हुआ? हमेशा खुद भगाती हो, मगर आज तो खुद ही हाथ पकड़ के खड़ी हो। लगता है आज इरादा कुछ और है। शहराम अब इसके बिल्कुल करीब था, जबकि इसकी बातों से अरीशा को याद आया कि वो अब भी इसका हाथ पकड़ी हुई थी। अरीशा ने जल्दी से इसका हाथ छोड़ा और इसे खुद से दूर करने लगी, मगर अगले ही लम्हे शहराम ने इसे दीवार से लगा दिया। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? चाहते क्या हो मुझसे तुम? अरीशा ने मुंह बनाते हुए पूछा, जिस पर शहराम उसे बहकी नजरों से देख रहा था। तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे कुछ नहीं चाहता। बाय द वे, नाइस नाइटी। क़यामत! शहराम ने इसकी नाइटी की डोर पकड़ते हुए बोला, जिस पर अरीशा को इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे।
عریشہ بھی مزاحمت کرتی جب شہرام نے برابر لگا سوئچ آف کر دیا اور شہرام نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ لیے جہاں پہلے والے نشان اب کچھ کم ہو چکے تھے۔ شہرام کا شدت بھرا لمس عریشہ کو مدہوش کر رہا تھا، مگر وہ خود پر قابو پاتے سے دور کرنے کی کوششوں میں تھی۔ مگر وہ بھی شہرام ملک تھا، اسے اچھے سے پتا تھا کہ اپنی بیوٹی کوئن کو کیسے قابو کرنا ہے۔ عریشہ نے بہت مزاحمت کر کے اسے خود سے دور کیا۔ عریشہ کا ایسا کرنا شہرام کے کام میں مداخلت کے برابر تھا۔ اسے کہاں پسند تھا اپنے سکون بھرے لمحے میں کسی بھی قسم کا خلل۔ عریشہ کی گئی مزاحمت سے وہ عریشہ سے دور ہوا اور عریشہ کو غصے سے دیکھنے لگا، مگر عریشہ اندھیرے کی وجہ سے کچھ دیکھ نہ پائی۔ منع کیا تھا نا، میں نے منع کیا تھا نا۔ شہرام کی آنکھیں اب غصے سے لال ہو رہی تھی۔ اس کی آواز پر عریشہ سہم گئی۔ ابھی کچھ سیکنڈ پہلے تو وہ اس پر پگھل رہا تھا، مگر اب شہرام نے اپنے غصے کا اظہار کچھ اس طرح کیا کہ عریشہ کی نائٹی کی ڈوری کھول دی۔ اب اس نے عریشہ کی جان نکال دی تھی۔ عریشہ آنکھیں بند کی اپنی نائٹی کو قابو کیے کھڑی تھی، مگر وہ بھی شہرام تھا۔ اس نے عریشہ کو بالوں سے پکڑا اور اس کی گردن کو اپنے شدت بھرے لبوں کی گرفت میں لینے لگا۔ وہ یوں ہی اپنی شدت کو اپنے غصے کو عریشہ پر ظاہر کر رہا تھا۔ شہرام کا لمس اب عریشہ کو گردن سے نیچے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شخص آج کچھ زیادہ ہی بہک رہا تھا، یا پھر وہ اس طرح سے اپنے غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ پلیز نہیں، پلیز۔ ابھی وہ زیادہ کچھ بہکتا جب عریشہ کی درد بھری آواز پر رکا۔ وہ اپنا ماسک لگاتے ہوئے دور ہوا اور سوئچ آن کیا۔ ڈرو مت، نکاح سے پہلے بس اتنا ہی ظلم کروں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ عریشہ کا گال تھپ تھپاتا ہوا وہ روم سے باہر چلا گیا، جبکہ عریشہ کو ایک نئی مشکل میں ڈال گیا۔ وہ لوگ آخری بار آؤٹنگ پر گئے تھے، پھر وہاں سے شاپنگ مال۔ روہیل بھی اسی شاپنگ مال میں تھا، مگر ماہی سے بار بار اگنور کر رہی تھی۔ وہ عریشہ کی بتائی گئی باتوں پر بہت اچھے سے عمل کر رہی تھی، جبکہ روہیل کو اب خود پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر اس نے ایسا رویہ کیوں ہی رکھا تھا ماہی کے ساتھ، جو اس ماہی کو اس طرح سے اگنور کیا جا رہی تھی۔ روہیل بھی اسی ریسٹورینٹ میں تھا جہاں ماہی اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھی، مگر ماہی بھی اب روہیل کی طرح ایک بار بھی نہیں دیکھ رہی تھی، جبکہ روہیل بیچارہ پتھر دل انسان آج اپنے پیار کے ہاتھوں اس پتھر دل میں درد محسوس کر رہا تھا۔ روہیل ابھی باہر ہی نکلا تھا جب اس کے کان میں لگے ایئر فون پر کال آنے لگی۔ بیسٹ نے کال ریسیو کی، تبھی اس کو آواز آئی، ریڈی رہو۔ بیسٹ کے الفاظ سے کچھ سمجھ نہیں آئے، تبھی ماہی اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکل رہی تھی۔ جیسے ہی ماہی روہیل کے سامنے سے گزرنے لگی، وہیں سے ایک گاڑی گزرنے لگی۔ گاڑی دیکھ کر روہیل سمجھ چکا تھا اور ہوشیار بھی ہو چکا تھا۔ آرجے بچاؤ اسے، بیسٹ کے کہنے کی دیر تھی جب جلدی گاڑی سے کسی نے بندوق سے فائر کیا۔ ان کا نشانہ ماہی کی طرف تھا۔ روہیل نے ماہی کو دھکا دیا، جس سے وہ دونوں ہی سائڈ پر جا گرے۔ کیونکہ ماہی سب سے پیچھے تھی، اس لیے باقی سب لوگ آگے جا چکے تھے۔ ماہی پر فائر کیا گیا تھا۔ روہیل یوں اچانک والے حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا۔ گولی ریسٹورینٹ کے شیشے پر لگی تھی۔ عریشہ سمیت سب لوگ گولی کی آواز سے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگے، مگر ماہی اور روہیل سائڈ میں گر چکے تھے، اس لیے ماہی سیف تھی، مگر وہ گاڑی جس میں سے کسی نے فائر کیا تھا وہ جا چکی تھی۔ اس اچانک والے حملے میں بھی روہیل نے ماہی کا بچاؤ کچھ اس طرح کیا تھا کہ ماہی کو خود کے ساتھ لے کر گرا تھا، جس سے اس کا سر زمین پر لگ گیا تھا اور خون بہہ رہا تھا، مگر ماہی بالکل ٹھیک تھی، بس اس کے ہاتھ میں خروچ آئی تھی۔ سب لوگ بھاگ کر ماہی کے پاس آئے، جبکہ ماہی اپنے آپ کو بھول چکی تھی۔ اس کا سارا دھیان روہیل پر تھا۔ جبکہ روہیل آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا، وہ پاگلوں کی طرح اس پر جھک کر رونے میں مصروف تھی۔ روہیل، میری سلیپنگ بیوٹی، میں ابھی زندہ ہوں۔ روہیل کی آواز پر ماہی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس حالت میں بھی مسکرا رہا تھا۔ روہیل نے اٹھنے کی کوشش کی۔ حارث اور ہانون نے بھی روہیل کو سہارا دیا، مگر اس کا سر زمین پر لگنے کی وجہ سے چکرا رہا تھا۔ حارث ٹیکسی بلانے لگا، مگر روہیل نے اسے اپنی جیب سے گاڑی کی چابی نکال کر دی۔ روہیل کا کافی خون بہہ چکا تھا، اس لیے حارث وقت ضائع کیے بغیر اس کی گاڑی سٹارٹ کر کے سامنے لایا اور ماہی کے ساتھ ہی اسے ہاسپٹل لے کر چلا گیا، جبکہ روہیل نے سب کو کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے سب لوگ اس کے بہت کہنے پر ہوٹل واپس چلے گئے۔ روہیل کے سر پر بینڈیج کی گئی اور اسے آرام کا کہا، مگر وہ اس وقت بہت غصے میں تھا، اسے واپس ہوٹل جانا تھا ہر حال میں۔ اس کی بہت ضد پر حارث اور ماہی سے واپس ہوٹل لے کر آ گئے تھے۔ سب لوگ اس کے کمرے میں باہر کھڑے تھے۔ جیسے ہی وہ لفٹ سے اوپر آئے، سب لوگ طبیعت پوچھنے لگے۔ جس پر وہ آرام کا کہہ کر کمرے میں چلا گیا اور اندر سے کمرہ لاک کر دیا۔ ماہی کو اس کا یہ رویہ بہت عجیب لگا۔ گائز، اسے آرام کی ضرورت ہے، اس کا سر چکرا رہا ہے تو ہمیں اسے بھی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ حارث کی بات پر سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ ماہی وہیں کھڑی رہی۔ تبھی روہیل نے دروازہ کھول کر اسے اندر بلایا۔ روہیل، زیادہ درد تو نہیں ہے؟ ماہی کی بات پر روہیل مسکرانے لگا۔ تمہارے لیے میری جان قربانی ہے تو پھر چھوٹی سی چوٹ ہے۔ اس نے ماہی کی جان بچائی تھی، اگر وہ اسے نہ بچاتا تو آج ماہی زندہ نہ ہوتی۔ روہیل، پلیز ایسا نہ کہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ روہیل اس کی بات پر چپ ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی چپ رہا، پھر اس نے خاموشی کو توڑا۔ ویسے تم اگنور اچھا کر لیتی ہو۔ روہیل کی بات پر ماہی نے سر جھکا لیا، مگر روہیل اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ روہیل، میں... ماہی کچھ کہتی جو بھی روہیل بول پڑا۔
माही शायद तुमने ठीक ही किया था, तुम्हारा मुझसे दूर रहना ही ठीक था। काश मैं तुम्हारे साथ उस दिन बाहर ना जाता और ना ही वो लोग तुम्हें मेरे साथ देखते और ना आज वो लोग तुम्हें निशाना बनाने आते। सब गलती मेरी है। रूहेल का लहजा सख्त था मगर गुस्सा इसे बीस्ट पर था। रूहेल प्लीज खुद को ब्लेम ना दें, आपकी इसमें कोई गलती नहीं। एंड आई एम सॉरी, मैंने आपका साथ ठीक से नहीं किया। माही ने उसका हाथ गिरे थाम कर कहा, मगर रूहेल के तासरात कुछ अजीब लग रहे थे जिसे वो खुलकर कुछ बयान नहीं कर पा रहा। सब कुछ मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है, तुम्हारी जान भी खतरे में है सिर्फ मेरी वजह से। तुम्हें तहफ्फुज की जरूरत है, मुझे कुछ करना होगा। मुझे जॉब ढूंढने से पहले कुछ करना होगा। रूहेल अपनी ही सोचों में कुछ बोले जा रहा था जबकि माही को उसकी बातों से फिक्र हो रही थी कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। रूहेल, आप दूसरी कंट्री में जॉब करेंगे? रूहेल ने हाँ में सिर हिलाया। तो क्या आप हमेशा के लिए दूसरी कंट्री शिफ्ट हो जाएंगे? हाँ, मुझे जॉब तो करनी होगी मगर मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। तुम्हें मुझसे निकाह करना हो भी नहीं करना, मुझे कुछ सोचना होगा तुम्हारे तहफ्फुज के लिए। रूहेल के अजीब ही तासरात थे। रूहेल, क्या हो गया? आप कहाँ जा रहे हैं? तुम अपने कमरे में जाओ और अकेले बाहर मत निकलना, तुम्हें मेरी कसम। वो कहता हुआ उसे कमरे में भेजकर खुद गाड़ी की चाबी लिया होटल से बाहर चला गया। जबकि माही को कमरे में जाता देखकर हारिस ने जीनिश को बताया तो जीनिश और अरीशा के कमरे में चले गए। रूहेल फार्म हाउस पर पहुंच चुका था। वो गाड़ी से उतरकर फार्म हाउस के अंदर सीढ़ियां बूट करता सीधा बेस्ट के ऑफिस पहुंचा, जबकि बीस्ट अपनी कुर्सी पर पुरसुकून अंदाज में बैठा था, सिगरेट नौशी कर रहा था। तभी रूहेल इसके कमरे में दाखिल हुआ बिना इजाजत लिए, मगर बीस्ट को पहले से ही था इसके इस रद्द-ए-अमल पर। बीस्ट, क्या था ये सब? ये किस किस्म की हरकत थी? उसे कुछ हो जाता तो? रूहेल का जिस्म पसीने से शराबूर था, आंखों में सख्त तासरात थे, सांस फूल रहा था और लहजा भी काफी सख्त था। वो आज पहली बार बीस्ट से इस लहजे में बात कर रहा था। हुआ तो नहीं ना? बीस्ट ने पुरसुकून अंदाज में कहा, जबकि आंखें तो इसकी भी बंद थी। इसकी बात से रूहेल को और भी ज्यादा गुस्सा आया। क्या मतलब है तुम्हारा? यार, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया था? कुछ भी हो सकता था उससे। अगर तुम्हारा ऐसा कोई इरादा था तो तुम मुझे पहले से बता सकते थे। अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुम माही पर फायर चलाने के खिलाफ होते। बीस्ट ने अब आंखें खोली और सामने खड़े रूहेल को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, मगर रूहेल का सांस अब भी फूल रहा था। बीस्ट, ये कोई तरीका नहीं है, तुम्हें इस पर फायर चलाने की क्या जरूरत थी? तुम मुझ पर भी तो चला सकते थे ना। रूहेल ने किस जज्बे से खुद पर फायर करवाने की बात की थी। बीस्ट इसकी तरफ आइब्रो का जाविया बनाते हुए देखने लगा। तुमने इश्क में तकलीफ उठाने का ठेका ले रखा हुआ है। क्या हुआ तुम्हारे इस प्लान से? बीस्ट, सब कुछ वैसा ही है और कल वो पाकिस्तान जा रही है। रूहेल ने फिक्रमंदी से कहा। वो वैसे तो बहुत समझदार और ज़हीन था, मगर अपनी मोहब्बत के मामले में इसका दिमाग या तो बहुत ज्यादा चलने लगा था या फिर बिल्कुल ही काम करना छोड़ चुका था। बीस्ट कोई ऐसा प्लान बनाता ही नहीं जो रायगा जाए। मतलब? इस मतलब का जवाब तुम्हें अपने फोन से मिलेगा। बीस्ट की बात पर इसने मोबाइल निकाला तो माही का फोन था। फॉर गॉड सेक अरीशा। माही परेशान थी कि क्या फैसला करे, मगर अरीशा इसके मामले में बहुत संजीदा थी और तभी वो माही को बार बार रूहेल से दूर रहने का मशवरा दे रही थी। मगर इस बार जीनिश बोल पड़ी, जिस पर अरीशा की जुबान को ब्रेक लगा। ये इसकी जिंदगी है, उसे ही खुद फैसला करने दो। जीनिश की बात पर माही को भी थोड़ी हिम्मत हुई। उसे वो सब लम्हात याद आए जो उसने रूहेल के साथ गुजारे थे। रूहेल की बातें, रूहेल का प्यार, रूहेल का यूं इसकी फिक्र करना, और सबसे बढ़कर रूहेल ने इसकी जान खेल कर बचाया, वरना आज वो यहाँ जिंदा न होती। अगर होती भी तो हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ले रही होती। यार, क्या हो गया है तुम्हें? इसकी जान खतरे में है। माना कि रूहेल ने आज इसकी जान बचाई, मगर वो हर जगह उसके साथ नहीं होगा और माही का रूहेल से दूर रहना ही इन दोनों के लिए बेहतर है। मगर अरीशा भी अब अपनी बात मनवाने में लगी पड़ी थी, मगर तभी माही ने उनसे तन्हाई में रहने का कहा तो वो दोनों वहां से चली गई। क्या फैसला करूं, क्या करूं, क्या करूं? क्या रूहेल को खुद से दूर जाने दूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। माही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर तभी इसने अपना हाथ अपने दिल के मुकाम पर रखा और इसे रूहेल की बात याद आई। मेरी जान डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना आपके साथ, फिर कैसा डर? बेसाख्ता माही की आंखों में आंसू आ गए। कितनी मोहब्बत करता था वो शख्स उससे, और माही कितनी खुदगर्ज बनी हुई थी। जब वो शख्स खुद कह रहा था कि वो उसके साथ है तो उसे डरना नहीं चाहिए, तो क्या वो शख्स झूठा था? आखिर क्यों से ये सब बातें नजर नहीं आती थी? वो शख्स इसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार था, तो फिर वो क्यों इसे इतना तड़पा रही थी? वो तब जानती भी नहीं थी ठीक से, मगर वो शख्स न जाने कितने सालों से उसे मोहब्बत करता आ रहा था। उसकी मोहब्बत में कोई शक नहीं था। माही ने फैसला कर लिया था कि वो इसे अब और नहीं तड़पाएगी। वो इस प्यार में पागल शख्स पर पूरा भरोसा करेगी और अपना आप इसे थाम देगी। वो अब इसे खुद से दूर नहीं जाने देगी। दिल पर हाथ रखकर इसने फोन उठाया। मोबाइल स्क्रीन देखकर रोहेल की आंखें खुली की खुली रह गई। वो बेयकीनी की कैफियत में मोबाइल को घूर रहा था, जिसके लिए उसने पहले इतनी कोशिशें की। अब वही काम बीस्ट एक ही दिन में कर गया था। बीस्ट, ये सब कैसे? रूहेल बेयकीनी की कैफियत में अब भी मुब्तला था।
बीस्ट एक तरफा मुस्कुराहट उछाली और दूसरा सिगरेट सुलगाने लगा। क्या लिखा है उसमें? बीस्ट ने कश लगाते हुए पूछा। वो निकाह के लिए राजी है बीस्ट, मगर यूं अचानक ये कैसे मुमकिन है? ये तो नामुमकिन था। रूहेल की बात पर बीस्ट ने एक अब्रू उचकाई। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना बीस्ट के बाएं हाथ का खेल है। बीस्ट ने कश लगाकर धुएं को हवा में ज़ाद करते हुए कहा, जिस पर रूहेल मुस्कुराने लगा। वाकई में ये बात सच थी। वो बीस्ट था। वो हर नामुमकिन को मुमकिन करना अच्छे से जानता था। वो हमेशा खुद ही मुश्किल रास्तों का इंतखाब करता था। इसे शौक था हर मुश्किल को फेस करने का, और वो कर दिखाता था। अभी वो लोग यही बातें कर रहे थे जब नौफिल और बासिम ने अंदर आने की इजाज़त मांगी तो बीस्ट ने इशारे से इन्हें अंदर आने दिया। नौफिल की नज़र रूहेल पर गई, जो नीचे गर्दन किए मुस्कुराने में मसरूफ था। हाँ, पत्थर दिल लोग भी मुस्कुराते हैं, हमें तो आज पता चला। नौफिल की बात पर रूहेल ने नजरें उठाकर उसे देखा, जो सिर घूर रहा था। बीस्ट ने बासिम को बैठने का इशारा किया, क्योंकि वहां सिर्फ 3 कुर्सियां थी। एक बीस्ट की कुर्सी थी, बीच में टेबल, और टेबल की दूसरी साइड 2 कुर्सियां, जिनमें से एक रूहेल बैठा हुआ था, दूसरी पर बासिम बैठ गया। और अब नौफिल खड़ा इन दोनों को घूर रहा था। हाँ, इस माशरे में मेरी कोई इज्जत ही नहीं। नहीं मेरी जान, यू आर रॉन्ग। माशरे में शीमेल्स की बहुत रिस्पेक्ट होती है। बासिम के कहने की देर थी जब रूहेल की हंसी निकल गई। ये पहली बार था कि वो इतना खुश नजर आ रहा था। बासिम बहुत हैरान था इस पर। नौफिल मुंह बनाकर सामने वाले सोफे पर बैठ गया। तभी हुरैन और महर वहां आई तो वो भी नौफिल के साथ सोफे पर बैठ गई, जबकि महर ने रूहेल के सर की पट्टी पर देखकर वजह पूछी, जिस पर बासिम बोल पड़ा, बीस्ट साहब की मेहरबानी है। तो रूहेल उसे घूरने लगा, क्योंकि गाड़ी में से फायर बासिम ने ही की थी। बासिम दांत दिखाकर नीचे नजरें चुरा गया। बीस्ट खैरियत, कोई नया प्लान है क्या? कोई प्लान नहीं, अब निकाह होगा। बीस्ट के कहने की देर थी नौफिल लपक कर बीस्ट की टेबल की तरफ आया। है जालिम, तुमने भी धोखा दे दिया मुझे, इस पत्थर दिल इंसान की तरह। रूहेल की तरफ इशारा करता हुआ एक अदा से बोला, जिस पर बीस्ट इसे छोटी आंखें करके घूरने लगा। आरजे का निकाह। बीस्ट की बात पर सब लोग हैरान रह गए। रूहेल इतनी जल्दी निकाह करने वाला है, जबकि नौफिल की खुशी की तो कोई इंतहा नहीं रही। हाय मैं सदके वारी, कब है निकाह? मुझे डांस प्रैक्टिस अभी से शुरू करनी होगी। हाय कितना मजा आएगा ना, शादी ब्याह वाला माहौल बना हुआ होगा। मैंने तो गाना भी डिसाइड कर लिया है, कल्ला डोलियां। बस कर दे भाई, हर जगह आ जाते हैं ऐसे लोग शादी ब्याह में, तो और भी आजाद आते हैं। कोई फंक्शन नहीं, सादगी से निकाह होगा, बीस्ट ने सख्त लहजे में कहा, जिस पर नौफिल मुंह बनाता वापिस अपनी जगह पर जा बैठा, जबकि अब सब संजीदगी से बीस्ट की बात सुन रहे थे। निकाह अपार्टमेंट में होगा, जो बासिम और महर का ज़ाती अपार्टमेंट कहलाएगा। निकाह में बासिम और नौफिल के अलावा 2 गवाहान और होंगे। महर तुम बासिम की फियांसे की हैसियत से माही से मिलोगी, और हुरैन तुम नौफिल की फियांसे की हैसियत से मिलोगी। जब बीस्ट ने हुरैन से मुखातिब होकर कहा तो नौफिल का तो दिल बाग बाग हो गया था। वह शर्माने वाले अंदाज में हुरैन को देखने लगा, जबकि हुरैन ने उसे घूरने वाले अंदाज में देखा था। निकाह के बाद आरजे और माही तुम चारों के साथ हेलीकॉप्टर में वापस पाकिस्तान रवाना होंगे। इसके लिए माही को कैसे कन्विंस करना है आरजे जानता है। दौरान सफर माही को तुम सब पर किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। बीस्ट अपनी बात मुकम्मल करके वहां से जाने लगा जब बासिम ने सवाल किया, बीस्ट और तुम कब आओगे पाकिस्तान? जब तुम लोग पाकिस्तान पहुंचोगे तो मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। मतलब साफ था। वो अपने अल्फाज अदा करके बिना किसी की तरफ देखे अपने खास किस्म के स्टाइल से चलता वहां से बाहर चला गया, जबकि बासिम और सब लोग रूहेल के लिए बहुत खुश थे। का वक्त था जब सब लोग आपस में माही के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि माही का कमरा लॉक था और फोन भी बंद जा रहा था। आज इन लोगों की वापसी की फ्लाइट थी, मगर माही का कुछ अता पता ही नहीं था। यार कहाँ चली गई ये? इसको पता भी है कि 5 बजे की फ्लाइट है हमारी। अरीशा ना जाने कितनी बार से कॉल कर चुकी थी, मगर माही का नंबर अब तक बंद जा रहा था। अरीशा अब गुस्से में बड़बड़ाने लगी थी, जबकि दूसरी तरफ माही रूहेल के साथ बासिम के अपार्टमेंट में मौजूद थी। वहाँ इनका निकाह हो रहा था। रूहेल ने माही को एक अच्छा सा रेड कलर का ड्रेस दिलाया था, जिसे पहनकर वो बहुत प्यारी लग रही थी, जबकि रूहेल इसके कहने पर सफ़ेद कुर्ते में मुलविस था। रूहेल जहांजेब वल मोहम्मद जहांजेब अली, आपका निकाह माहीन आफ्ताब वल रिजवान आफ्ताब के साथ कराया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? रूहेल ने 3 बार कबूल है कहा था। ये एक बहुत बड़ा हॉल नुमा कमरा था, जहाँ पर 4 बड़े सोफे मौजूद थे, जिसमें से एक पर माही और रूहेल बैठे थे। बराबर वाले पर मौलवी साहब बासिम और नौफिल, जबकि तीसरे पर महर और हुरैन मौजूद थी। सामने वाले पर 2 और गवाहान थे। अब मौलवी साहब ने माही से पूछा था, जिस पर माही ने भी 3 बार कबूल कहा था। कबूल है, कबूल है, कबूल है। माही के कबूल करते ही रूहेल के दिल को सुकून सा मिला था। वो बहुत खुश था, जैसे वो सालों से पाना चाह रहा था। आज वो उसे मिल चुकी थी। अब इनके दरमियान एक पाक रिश्ता कायम हो चुका था। अब वो माही पर पूरा पूरा हक रखता था। मुबारक हो, निकाह हो गया। नौफिल तो खुशी से पागल हो रहा था। इसने मिठाई का डब्बा उठाया और सबको खिलाने लगा, जबकि माही को वो बहुत पसंद आया था। वो इसे भाभी के बजाय आप ही कहा जा रहा था।
روہیل کے نمبر پر بیسٹ کی کال آنے لگی۔ وہ سمجھ گیا بیسٹ کیا کہنا چاہتا ہے۔ ماہی، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ روہیل نے ماہی کے کان میں سرگوشی کی، جس پر ماہی اسے گھورنے لگی۔ روہیل، کیا ہو گیا؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ ماہی، مجھے سچ میں تم سے بات کرنی ہے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ۔ وہ ماہی کو زبردستی اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گیا۔ ماہی، تم اپنے فرینڈز کو کال کرو، انہیں کہو کہ تم میرے ساتھ پاکستان جاؤ گی۔ ماہی اس کی بات پر حیران ہوئی تھی۔ مگر کیوں روہیل؟ آپ کو پتا ہے 5 بجے کی فلائٹ ہے میری۔ آگے وہ کچھ کہتی روہیل بول پڑا۔ ماہی، مجھے میرے فرینڈ نے خبر دی ہے جس نے فائرنگ کی تھی، وہ لوگ اب بھی ہمارے پیچھے ہیں۔ تمہارا یوں اپنے دوستوں کے ساتھ جانا بالکل بھی ٹھیک نہیں، نہ تمہارے لیے نہ ان کے لیے، سو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ ماہی، ہم پرائیویٹ ہیلی کاپٹر میں پاکستان جائیں گے۔ ماہی پہلے تو انکار کرتی رہی، مگر پھر اپنے فرینڈز کی خاطر راضی ہو گئی۔ ماہی، پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ وہ لگتا کیا ہے تمہارا جب تم اس کے ساتھ پاکستان جانے کی بات کر رہی ہو؟ میں تمہیں کبھی بھی انجان شخص کے ساتھ کہیں نہیں جانے دوں گی، نیور۔ ماہی جب ہوٹل آئی تو اس نے نکاح کی بات کسی کو بھی نہیں بتائی، بس یہ کہہ دیا روہیل کی یونیورسٹی فرینڈ سے ملنے گئی تھی، جبکہ وہ یہ بات بھی بتا چکی تھی کہ وہ پاکستان ان کے ساتھ نہیں جا رہی۔ سب نے اسے بہت سمجھایا، مگر وہ یہی کہہ رہی تھی کہ پاکستان پہنچتے ہی وہ ان سب سے ملے گی۔ وہ اپنا سامان پیک کر کے جا چکی تھی، باقی سب بھی جانے کے لیے ریڈی تھے۔ علیشہ اپنے کمرے میں موجود تھی اور پیکنگ کرنے میں مصروف تھی۔ تبھی کوئی اس کے کمرے میں آیا، ابھی وہ پلٹ کر سامنے والے کو دیکھتی، مگر اگلے ہی لمحے کسی نے اس کی ناک پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ اب اس کے ہاتھ میں علیشہ کا موبائل تھا۔ اس نے موبائل کا پاس ورڈ ان لاک کیا اور ہارون اور زینش کو ایک ہی میسج کاپی پیسٹ کر کے سینڈ کر دیا، جبکہ اب وہ باقیوں کے ہوٹل سے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آتی علیشہ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ زینش نے جیسے موبائل پر آتا میسج چیک کیا، وہ اچھل کر حارث کے پاس آئے۔ حارث جو ہر بار کی طرح بیچارگی والے انداز سے اپنا اور زینش کا بیگ پیک کرنے میں مصروف تھا، اس کے یوں قریب آنے سے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہارون کی بھی ان کے کمرے میں آیا۔ زینش حارث کو کچھ بتاتی ہارون بول پڑا، گائز علیشہ کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں پتا تھا اسے ماہی کی بہت فکر ہے، مگر اتنی فکر ہوگی کہ وہ اس کے ساتھ ہی جائے گی، ہمیں پتا نہیں تھا۔ ہارون کی بات پر حارث نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو ہارون نے اپنا موبائل حارث کی طرف بڑھایا۔ اس پر علیشہ کے میسج لکھے ہوئے تھے۔ علیشہ کا نمبر اس کے پاس سویٹ ہارٹ کے نام سے سیو تھا۔ علیشہ کے میسج میں لکھا ہوا تھا، سوری گائز، میں ماہی کو اس انجان شخص کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے میں بھی اس کے ساتھ ہی پاکستان جاؤں گی۔ تم سب کا سفر اچھا گزرے، میرا نمبر آف رہے گا کیونکہ سگنل نہیں آئیں گے، اوکے، خدا حافظ۔ حارث نے میسج پکڑ کر سر پکڑ لیا، جبکہ زینش نے ماہی کا کال ملائی، کیونکہ روہیل نے ماہی کا فون آف کر دیا تھا، اس لیے اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ اب علیشہ کا نمبر بھی بند جا رہا تھا، مطلب سگنل بند ہو چکے تھے۔ وہ تینوں پریشان ہوئے، مگر پھر یہ سوچ کر چپ ہو گئے کہ ایک طرح سے علیشہ نے ٹھیک ہی کیا تھا، وہ اب ماہی کے ساتھ رہے گی تو انہیں ماہی کی فکر نہیں ہوگی۔ وہ لوگ ہوٹل سے نکل چکے تھے۔ تبھی ہوٹل انتظامیہ کی طرف سے ایک لڑکا علیشہ کے کمرے کی طرف آیا اور دروازہ بجانے لگا۔ سر، راستہ صاف ہے، گاڑی باہر آ چکی ہے، کیمرہ بھی آف کر دیے ہیں۔ یہ وہ شخص تھا جس کی جاب خود بیسٹ نے اس ہوٹل میں لگوائی تھی، جو بیسٹ کے لیے کام کرتا تھا، مگر عام انسانوں کی طرح یہاں رہتا تھا۔ گڈ۔ بیسٹ نے اسے کچھ پیسے دیے اور پیچھے کے راستے سے علیشہ کو گود میں اٹھا کر لے کر چلا گیا، جبکہ وہ لڑکا علیشہ کا سامان گاڑی میں پہنچانے کے لیے اسی راستے سے لے گیا اور کمرہ لاک کر دیا۔ اف، میرا موبائل اب تک آف ہے۔ ماہی اب ہیلی کاپٹر میں موجود تھی۔ باسم، مہر، نوفل اور حریم بھی انہیں کے ساتھ تھے۔ روہیل ماہی کو باتوں میں لگا اس کا موبائل آف کر چکا تھا، مگر اب ماہی کو اندازہ ہوا تھا کہ اس کا موبائل آف ہے۔ وہ بھی آن کرتی جب روہیل نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا۔ جان پلیز اس حسین لمحے کو ضائع مت کرو، کچھ ہی دیر میں ہم ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے، پھر تم یہاں کے نظارے دیکھنا بس۔ روہیل اس کے گرد باہیں ڈال کر بیٹھ گیا، جبکہ ماہی اس کی آنکھوں میں کھو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ان کے ہیلی کاپٹر نے اڑان بھرنی شروع کی، مگر ماہی کو اب ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ وہ پلین میں بھی بیچ والی سیٹ پر بیٹھا کرتی تھی اور اب کھڑکی کی طرف بیٹھی تھی تو باہر کا منظر نہیں دیکھتی تھی، مگر روہیل نے جان بوجھ کر اسے کھڑکی کی طرف بٹھایا تھا اور خود اس کے برابر میں سکون سے بیٹھ گیا۔ روہیل، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ماہی روہیل کے سینے سے لگ گئی، جبکہ روہیل نے ہر بار کی طرح اس بار بھی اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ ماہی آنکھیں بند کیے روہیل کی جیکٹ کو مضبوطی سے تھامے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ روہیل کو ماہی کی صدا پر بے انتہا پیار آیا۔ وہ دونوں اس وقت ہیلی کاپٹر میں موجود تھے۔ وہ اب تک بے ہوش تھی، جبکہ بیسٹ نے اسے اپنے سینے پر جھکائے بیٹھ رکھا تھا۔ یوں بے ہوش پڑے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ بیسٹ نے ہاتھ میں پہنی گھڑی پہ ٹائم دیکھا۔ علیشہ اس کی گود میں موجود تھی، کیونکہ وہ ہوش میں نہیں تھی، ایسے میں اسے سیٹ پر بٹھانا مشکل تھا۔ بیسٹ نے برابر والی سیٹ پر رکھی ہتھکڑی اٹھائی اور علیشہ کو سیٹ پر بٹھایا اور خود گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اب اس نے علیشہ کے ہاتھوں کو ہتھکڑی کی مدد سے قید کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر اس بدتمیز لڑکی کو ہوش آیا تو وہ ہیلی کاپٹر میں ہی کہرام مچا دے گی۔ علیشہ کو اب ہلکا ہلکا ہوش آنے لگا تھا۔ بیسٹ کو مشکل کام بہت پسند تھے۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس شام کے سفر کو یادگار بنایا جائے، اس لیے جان بوجھ کر اس نے پانی کے چھینٹے علیشہ کی آنکھوں پر مارے۔
جس سے عریشہ نے ہلکی سی آنکھیں کھولی، مگر سر چکرانے کی وجہ سے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ میں کہاں ہوں؟ یہاں کیسے آئی ہوں میں؟ عریشہ کو سب کچھ دھندلا نظر آنے لگا تھا، مگر سامنے کھڑے شخص جس کی شکل واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہی تھی اس سے سوال کرنے لگی۔ میں عاشق ہوں تمہارا، تم محفوظ ہو یہاں، تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر لایا ہوں میں۔ شہرام اس پر جھک چکا تھا جبکہ بے ہوشی اب تک اس پر طاری تھی۔ سارے راستے وہ یوں ہی روہیل کے سینے سے لگی سوتی ہوئی آئی تھی۔ پاکستان پہنچتے ہی روہیل نے ماہی کو ماتھے پر بوسہ دے کر اسے جگایا تو ماہی کی آنکھیں کھلی۔ باقی سب ہیلی کاپٹر سے اتر چکے تھے مگر وہ دونوں اب بھی وہیں موجود تھے۔ اف روہیل، آپ نے مجھے جگایا بھی نہیں۔ ماہی آنکھوں میں نیند لیے روہیل سے شکوہ کر رہی تھی، جس پر روہیل مسکرانے لگا۔ میری جان، سوتے ہوئے اتنا پیاری لگ رہی تھی اس لیے دل ہی نہیں کیا جگانے کا۔ روہیل سارے راستے سے حسرت بھری نگاہوں سے دکھتا آیا اور اب بھی اسے چاہت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ویل چلو میں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، یا اگر آپ کہو تو آج رات میرے فلیٹ میں۔ وہ اپنا جملہ مکمل کیے بنا ہی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جس پر ماہی نے جلدی سے نام میں سر ہلایا۔ روہیل، اب مجھے گھر جانا چاہیے۔ روہیل اس کے قریب آیا تھا جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو، مگر ماہی نے اسے روکنے کے لیے یہ بات کر دی، جس پر روہیل اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کا سامان لیے آگے چلنے لگا اور ماہی کے پیچھے پیچھے۔ بلڈنگ سے نیچے دو گاڑیاں کھڑی تھی، ایک گاڑی میں باسم، حرین، مہر اور نوفل کو ساتھ لیے اپنے اپارٹمنٹ کی طرف چلے گئے، جبکہ دوسری طرف گاڑی میں روہیل نے ماہی کو اپنا سامان رکھا اور ماہی کو اس کے گھر چھوڑنے کے لیے چلا گیا۔ ماہی کو گھر کا راستہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ روہیل ماہی سے جڑی ہر چیز سے واقف تھا، اور پھر وہ خود بھی تو کتنی بار ماہی سے ملنے اس کے گھر آیا کرتا تھا۔ ابھی آدھا راستہ ہی کٹا تھا جب روہیل کی نظر ماہی پہ پڑی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی مگر اس کے چہرے کے تاثرات صاف واضح ہو رہے تھے، وہ کسی ٹینشن میں ہے۔ ماہی، روہیل نے نرمی سے ماہی کا نام لیا۔ جی کیا ہوا؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ روہیل بھانپ چکا تھا اس کی پریشانی۔ نہیں روہیل، ایسی کوئی بات نہیں۔ ماہی بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اب تو میرے نکاح میں ہو، میری ذمہ داری ہو۔ میرا تم سے رشتہ بدل چکا ہے، اب ہمیں اپنی خوشی اپنے دکھ ایک دوسرے سے شیئر کرنے چاہیے۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے، آخر کیا بات ہے؟ روہیل کی بات پر ماہی نے آخر اپنی پریشانی بتا ہی دی۔ روہیل، میں بابا کو کیسے بتاؤں گی کہ میں نے ان کو کچھ بھی بتائے بنا آپ سے نکاح کر لیا؟ ماہی کی آنکھیں نم تھیں، وہ بہت زیادہ پریشان تھی اس بات کو لے کر کہ وہ اپنے بابا سے یہ سب کیسے شیئر کرے گی۔ روہیل اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اپنے سینے میں درد محسوس کر رہا تھا۔ اس نے گاڑی روکی اور ماہی کا ہاتھ تھاما۔ ماہی میری جان، نکاح ہم دونوں کی مرضی سے ہوا ہے تو ہم دونوں ہی اس کے جوابدار ہیں۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ کیا آپ کو لگتا ہے میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا؟ ماہی، فی الحال آپ اپنے بابا کو اس بارے میں نہیں بتانا۔ میں پاکستان میں ہی کوئی جاب ڈھونڈ کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ مجھے آپ سے دور نہ جانا پڑے۔ میں اگر یہیں ہوں گا تو آپ کی حفاظت بھی کر سکوں گا۔ صحیح وقت آنے پر میں خود آپ کے بابا سے بات کروں گا، تب تک آپ ان کے پاس میری مانت ہو۔ ایک پل کے لیے ماہی کو ایسا لگا جیسے وہ واقعی میں بے وجہ پریشان ہو رہی ہے۔ روہیل ہے نا اس کے ساتھ، تو پھر ڈر کیسا؟ ماہی نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ روہیل نے ماہی کے گال پر بوسہ دیا اور واپس سے گاڑی سٹارٹ کی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ ماہی کے گھر کے قریب موجود تھے۔ روہیل نے ماہی کا سامان گاڑی سے اتارا اور اسے گیٹ تک چھوڑنے جانے لگا، مگر ماہی نے اسے یہیں پر ٹھہرنے کا کہا اور ایک الوداعی نظر روہیل پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ جب وہ گھر کے اندر جا چکی تھی تو روہیل نے واپس گاڑی سٹارٹ کی اور اپنے فلیٹ چلا گیا۔ ماہی جب اپنے کمرے میں آئی تو بے حد ڈری ہوئی تھی اور اسے اب بھی ڈر لگ رہا تھا کہ وہ کیسے نارمل بیہیو کرے گی اپنے بابا کے سامنے، مگر تبھی سے روہیل کا خیال آیا تو پھر اس کا ڈر کافی کم ہو گیا تھا۔ ماہی نے پہلے اپنے ڈیڈ سے ملنے کا سوچا تھا، مگر رات کے اس پہر ان کے کمرے میں جا کر نیند خراب کرنا اسے مناسب نہ لگا، اس لیے کل ملنے کا سوچ کر اس نے اپنا سامان ایک جگہ رکھا اور کپڑے بدل کر بیڈ پر آ بیٹھی اور روہیل کی یادوں میں گم ہو گئی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا، جبکہ دوسری طرف روہیل بھی اسی کی یادوں میں گم تھا اور اس کی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ پھر بھی وہ ماہی کا نام لیتے لیتے ہی نیند کی وادیوں میں چلا گیا کہ 5 بجے ایئرپورٹ سے گھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ زینش اور حارث کا تو بحث کرتے کرتے سفر کٹ گیا، مگر ہارون کو عریشہ کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ایک وہی تو تھی جس کی وہ بک بک برداشت کرتا تھا۔ عریشہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، ابھی سے نہیں بچپن سے ہی، اسی لیے ہارون کبھی بھی اس کے بنا کہیں بھی ٹور پر نہیں جاتا تھا۔ ابھی وہ گھر پر آ کر بیٹھا ہی تھا جب اسے یاد آیا کہ عریشہ کو کال کر کے معلوم کیا جائے، کیونکہ جہاز کی بنسبت ہیلی کاپٹر کا سفر کافی اہم ہوتا ہے اور اس لحاظ سے اب تک پاکستان پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اس نے بہت بار کال ملائی مگر عریشہ کا فون اب تک آف جا رہا تھا۔ پھر اس نے سوچا شاید وہ گھر پہنچ کر سو گئی ہوگی، اس لیے وہ خود بھی کپڑے چینج کر کے سونے کے لیے بستر پر لیٹ چکا تھا۔ زینش اور حارث بھی گھر پہنچتے ہی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ وہ لوگ کزنز تھے، ان دونوں کے والد کا آپس میں بھائی کا رشتہ تھا۔ وہ لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، اس لیے ان کی بچپن سے ہی بہت دوستی تھی اور عمر بڑھنے پر ان کے درمیان پسندیدگی کا رشتہ جنم لینے لگا تھا۔ ان کے والدین بھی ان کی خوشی میں بہت خوش تھے، اس لیے سب نے ان کا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ وہ لوگ بھی بہت تھکے ہوئے تھے، اس لیے بنا کسی سے ملے اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو چکے تھے۔ کسی کو بھی ماہی اور عریشہ کا خیال نہیں آیا تھا، یا پھر یہ سب سفر کی تھکن کی وجہ سے ہوا تھا۔
وہ لوگ بیسٹ کے فارم ہاؤس میں موجود تھے۔ وہ ہمیشہ سے یہیں پہ رہتے تھے، جبکہ اس کے علاوہ بھی بیسٹ کا ایک اور گھر تھا جو کسی محل سے کم نہ تھا، مگر وہاں بیسٹ بہت کم جایا کرتا تھا۔ بیسٹ عریشہ کو لے کر جنگل میں موجود ایک کھنڈر نما گھر میں آیا۔ عریشہ کو جب سے ہوش آیا تھا وہ اسے دھمکیاں دیے جا رہی تھی۔ بیسٹ کبھی یوں ہی اس کی بکواس سنتا رہتا اور جب تنگ آ جاتا تو اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر اس کا منہ بند کر دیتا، مگر اب تک وہ یوں ہی اندھیرے میں ماسک ہٹا کر اس کے قریب آتا رہا۔ اس نے ایک بار بھی اپنا چہرہ عریشہ کے سامنے واضح نہیں ہونے دیا تھا۔ اب اس نے عریشہ کے منہ پر ٹیپ لگا دیا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے عریشہ کو ایک ویران سے کمرے میں قید کر دیا۔ تقریباً 2 گھنٹے تک وہ اسی حال میں وہاں پڑی رہی تھی، جبکہ شہرام دوسرے کمرے میں سکون سے بیٹھا سگریٹ نوشی کر رہا تھا، کیونکہ اگر وہ اس کے سامنے جاتا تو وہ پھر سے مچلنا شروع ہو جاتی۔ سگریٹ ختم ہوتے ہی اس کی وہیں صوفے پر آنکھ لگ گئی۔ 2 گھنٹے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ عریشہ کے پاس چلا گیا، مگر جب کمرے کے اندر گیا تو عریشہ بندے ہاتھوں کے ساتھ ہی زمین پر لیٹی پڑی تھی۔ شاید نشہ اب تک اپنا اثر دکھا رہا تھا، اس لیے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شہرام اس کے پاس زمین پر بیٹھ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب بھی پہلے کی طرح ہی حسین دکھتی تھی، بدلا تھا تو اس کا رویہ۔ وہ ایک ضدی، بدتمیز، بد لحاظ، بگڑی ہوئی خود سر لڑکی تھی۔ اسے اپنے باپ کے پیسوں پر بہت غرور تھا۔ وہ سب کو اپنے پیروں کی دھول سمجھتی تھی۔ اس کے آگے اہمیت تھی تو صرف مہنگے برانڈز کی۔ اس لڑکی کو جھیلنا کوئی عام انسان کا کام تو تھا نہیں، اسے صرف ایک ہی شخص جھیل سکتا تھا اور وہ تھا شہرام ملک۔ ایک وہی تھا جو اس کے سر سے دولت کا بھوت اتار سکتا تھا، ایک وہی تھا جو اس بدتمیز لڑکی کو راہ راست پر لانے کی ہمت رکھتا تھا۔ شہرام اب بنا ماسک کے وہاں موجود تھا۔ کچھ ہی دیر میں دن کا اجالا نکلنے والا تھا۔ شہرام نے اس کے پاس آ کر اس کے منہ سے ٹیپ ہٹایا۔ اس کے ان سوکھے لبوں کو دیکھ کر شہرام کو طلب محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ جھک کر اپنی طلب مٹانے لگا۔ پہلے تو اس کے لمس میں اتنی شدت نہ تھی، مگر جیسے جیسے اسے عریشہ کی سانسیں محسوس ہو رہی تھی اس کی طلب بڑھتی جا رہی تھی۔ اب وہ اس کی گردن پر جھک چکا تھا۔ اس کا لمس محسوس کر کے عریشہ ہوش میں آنے لگی تھی۔ شہرام کا شدت بھرا لمس اب اسے تکلیف دے رہا تھا۔ اس نے مکمل آنکھیں کھول کر دیکھی تو خود کو کسی پر جھکا پایا۔ اسے اپنی گردن پر درد محسوس ہونے لگا۔ وہ مچلنے لگی تھی، مگر اس ظالم شخص کو کہاں پرواہ تھی اس کے درد کی۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ ہٹو پیچھے، درد ہو رہا ہے مجھے۔ آخر دل کی بات لبوں پر آ ہی گئی تھی۔ شہرام نے نرمی سے اس کی گردن کو آزاد کیا، مگر وہ ایک بار پھر اپنے لمس کے نشان اس کی گردن پر چھوڑ چکا تھا، جو عریشہ کی تکلیف کا سبب بن رہے تھے۔ عریشہ کی آنکھیں تو کھلی رہ گئیں جب سامنے ایک خوبصورت سا نوجوان دیکھا۔ وہ وہی براؤن آنکھوں والا شخص تھا جسے وہ انونیمس کہتی تھی، مگر اب وہ لاپتہ کہاں رہا تھا۔ اب تو وہ ہمیشہ اس کے ساتھ اس کے پاس رہنے کا ہی ارادہ رکھتا تھا۔ عریشہ بڑی غور سے اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی آنکھیں تھی جو کبھی تو بہت پرکشش لگتی تھی، مگر اگلے ہی لمحے ان میں خون اتر آتا تھا۔ وہ کسی وحشی کی طرح معلوم ہوتی تھی۔ اب عریشہ کی نظر اس کے ہلکے سرخ رنگ کے لبوں پر گئی، جسے دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ اب بھی یہ لب طلبگار ہوں گے۔ اس کے چہرے کو اور بھی زیادہ پرکشش بنانے والی داڑھی، جو زیادہ بڑی تو نہیں تھی مگر اس کے چہرے کو 4 چاند لگا رہی تھی، اس کی گردن کی ابری ہوئی نسوں سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ وہ خاص باڈی کیئر کرتا ہے۔ وہ دیکھنے میں ہر طرح سے بہت ہینڈسم دکھتا تھا۔ عریشہ نے شاید اس جیسا اسمارٹ، ہینڈسم اور خوبرو نوجوان کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس نے تو سپنوں میں بھی نہیں صحیح سوچا ہوگا جس شخص کے دہکتے لمس سے وہ 2-4 تھی وہ اتنا حسین ہوگا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ کسی محل کا شہزادہ دکھتا تھا۔ شہرام سمجھ چکا تھا وہ اسے یوں غور سے کیوں دیکھ رہی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر باہر فریج کے پاس گیا اور ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر واپس اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ جیسے جیسے وہ پانی پیے جا رہا تھا عریشہ کو بھی پیاس محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ اب اسے 12 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے یوں بھوکے پیاسے پڑے ہوئے۔ شہرام اس کی طرف دیکھنے لگا تو عریشہ کی نظریں اس بوتل پر ہی تھی۔ شہرام نے اشارے سے پانی کا پوچھا تو وہ منہ پھیر گئی۔ پھر شہرام اس کے پاس آیا اور پانی کی بوتل آگے کی اس کے ہاتھ کھول دیے۔ عریشہ جیسے ہی بوتل لینے کے لیے آگے بڑھی، شہرام نے ہاتھ پیچھے کر دیا، جس سے بے دھیانی سے وہ اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عریشہ نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے پوچھا تو شہرام یک طرفہ مسکرانے لگا۔ عریشہ ایک پل کے لیے اس کی مسکراہٹ میں کھو گئی تھی، مگر ہوش تب آیا جب وہ ظالم انسان اسے پانی پلانے کے بجائے سارا پانی خود پی چکا تھا اور خالی بوتل اس کے سامنے کر رہا تھا۔ عریشہ نے اس کے ہاتھ سے بوتل چھینی اور اسی کے منہ پر دے ماری۔ یہ بھی رکھ لو نا، یہ کیوں دے رہے ہو؟ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے غصہ دکھا رہی تھی، مگر وہ اس بے پرواہ شخص کو اس کے غصے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، پہلے تو ایسی بالکل نہیں تھی۔ شہرام اس کے بالکل قریب آ چکا تھا اور اب وہ پیچھے کو ہٹ رہی تھی، مگر پیچھے دیوار تھی۔ دور رہو۔ نہ رہوں تو؟ شہرام اس کے سوکھے ہونٹوں کو تکتے ہوئے سے اپنے ارادوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ عریشہ کے کانفیڈنس پر شہرام کہا لگانے لگا، جس پر عریشہ اسے آنکھیں چھوٹے کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اور ریلی کیسے لوگی میری جان؟ ذرا مجھے بھی تو پتا چلے۔ شہرام کہتا ہوا اس کے اور بھی قریب آیا، جس پر عریشہ نے رکھ کر اسے تھپڑ مارا۔
ایک پل کے لیے وہ شہرام سے خوفزدہ سی ہو گئی تھی کیونکہ وہ ابھی سے بہت غصے سے گھور رہا تھا، مگر پل بھر میں پھر سے ہنس پڑا۔ ہاں مائی بیوٹی ہے کوئن، ایسے جان لوگی اپنی جان کی، بھلا ان نازک سے ہاتھوں کا تھپڑ کھا کر کون عتیج جان گوا بیٹھے گا۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح اب اس سے بحث کیے جا رہا تھا، جبکہ عریشہ کو بھی اس ڈھیٹ انسان پر سخت قسم کا غصہ آ رہا تھا، مگر وہ کرتی بھی کیا، ایک تو نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی، اوپر سے بھوک پیاس کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ مائی بیوٹی کوئن، مجھے کچھ کام ہے تو میں دوپہر تک واپس آؤں گا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے مجھے آتے آتے رات ہو جائے، تو ڈرنا بالکل بھی مت، اوکے؟ شہرام اسے کسی بچے کی طرح سمجھا رہا تھا، مگر وہ اس کے لہجے میں تھوڑی سختی آ گئی تھی۔ اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، یہاں سے بھاگنے کی بالکل بھی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اس وقت تم جس گھر میں موجود ہو وہ کوئی اچھی سوسائٹی میں نہیں بنا ہوا، بلکہ ایک ویران سے خوفناک جنگل میں بنا ہوا ہے۔ اگر تم یہاں سے باہر گئی تو بڑے بڑے دانتوں والے جنگلی جانوروں کا شکار بن جاؤ گی۔ شہرام اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے ڈرا رہا تھا، اور مزے کی بات تو یہ تھی وہ ڈر بھی رہی تھی۔ ایک اور بات، جتنا خطرہ گھر کے باہر ہے اتنا اندر بھی ہے، اگر کوئی خوفناک آوازیں سنائی دیں تو وہ رہ ہی جائے۔ نماز وضو کرنا تو آتا ہوگا نا؟ بس تو پھر وضو کرنا اور جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے تمام گناہوں کو یاد کرنا، کیا پتا وہ بڑے سینگ والا جن تم پر حملہ کر دے۔ اس بار وہ واقعی عریشہ ڈر سی گئی تھی، وہ آخر اتنا ظالم تھا کہ کس طرح سے ڈرا رہا تھا۔ کون سا جن؟ کیا اس گھر میں جن بھی ہے؟ عریشہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، جس پر شہرام اس کے بالکل قریب آیا۔ بالکل قریب، صرف جن نہیں، 2-3 حسین چڑیلے بھی ہیں، شہرام کہہ کر واپس جانے لگا، مگر پھر سے پلٹا۔ مگر تم سے کم، شہرام آنکھ مار کر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ عریشہ کو دن کے اجالے میں بھی ڈر لگ رہا تھا۔ واٹ ماہی، آر یو میڈ؟ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تم جانتی بھی ہو ایسا کیسے ممکن ہے؟ عریشہ نے خود ہمیں میسج کر کے تمہارے ساتھ جانے کا بتایا تھا، اور پھر اس کا موبائل آف جا رہا تھا۔ ہارون نے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے عریشہ کو کال کی، مگر نمبر بھی آف تھا۔ مگر جب اس نے ماہی کو کال کی تو ماہی نے شاکڈ ہو گئی تھی، کیونکہ عریشہ سے تو اس کی ہوٹل میں ہی ملاقات ہوئی تھی، پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کے ساتھ جانے والی تھی۔ تم ایک کام کرو، تم زینش اور حارث سے بات کرو، ہو سکتا ہے وہ تم لوگوں کے ساتھ کوئی مذاق کر رہی ہو اور تم لوگوں کے ساتھ ہی پلان میں آئی ہو، مگر سیٹ الگ ہو۔ ماہی نے اپنا ٹوٹا پھوٹا خیال ظاہر کیا، کیونکہ اس وقت وہ روہیل سے بات کر رہی تھی، مگر بیچ میں ہارون کی کال آ گئی تھی۔ ہارون نے ٹھیک ہے کہہ کر کال کاٹ دی۔ زینش اور حارث بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، اور یہ بات کوئی چھوٹی سی تو تھی ہی نہیں جو چھپائی جاتی۔ ہارون نے عریشہ کے والد کو کال ملائی اور حالات سے آگاہ کیا، جس پر شفقت صاحب بے حد پریشان ہو گئے تھے۔ جس ہوٹل میں وہ لوگ رکے ہوئے تھے، شفقت صاحب نے ہارون سے اس ہوٹل کے بارے میں معلوم کیا اور فوری طور پر ترکی کی ٹکٹ کروا کر وہاں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ آخر تم کہاں جا سکتی ہو آرو، کہاں؟ ہارون کا تو ایک لمحہ بھی اب اس کے بنا گزارنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ویسے تو عریشہ اسے ہمیشہ ذلیل کرتی رہی تھی، مگر ہمیشہ اپنا سارا غصہ اس پر اتارتی تھی، اور کبھی کبھی تو 2-3 تھپڑ بھی رسید کر دیتی تھی، مگر تھی تو اس کی دوست نہ۔ عریشہ کی ماہی کے علاوہ سب سے زیادہ دوسری دوستی ہارون سے تھی، مگر عریشہ کو لے کر ہارون کے جذبات کچھ اور ہی تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ بہزاد تمہیں پتا بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر ڈون اور بیسٹ کی جنگ چھڑ گئی نا تو صرف اس کے بلکہ میں بھی رینج میں آ جاؤں گا۔ انسپکٹر رضوان کو اب بھی حالات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے، جبکہ دوسری طرف 20 نے اسے 2 مردہ آدمیوں کی لاشیں بھی بھجوائی تھیں، جو بظاہر تو صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھیں، کیونکہ ان کے جسم کے کئی حصے نکال دیے گئے تھے، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ 20 یا تو اپنے شکار کی ہڈیاں کتوں کے سامنے ڈال دیتا تھا، یا پھر انسپکٹر رضوان کو بھیج دیتا تھا۔ سچ یہی ہے، ڈون گل خان کے ساتھ مل کر بیسٹ کے خلاف کام کرنا چاہ رہا ہے، اور پاکستان میں نہ جانے گل خان کے کتنے آدمی موجود ہیں، اور اس کا نقصان نہ صرف بیسٹ کو بلکہ ہمیں بھی ہو سکتا ہے۔ شہزاد نے کچھ سوچتے ہوئے رضوان سے کہا، جبکہ رضوان کو سب سے زیادہ فکر اپنی بیٹی کی تھی۔ شہرام کے جانے کے بعد عریشہ کافی دیر وہی ڈری سہمی بیٹھی رہی، مگر پھر اسے پانی کی پیاس محسوس ہوئی تو وہ کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جانے لگی، مگر تبھی اس کی نظر سامنے موجود بند کمرے پر گئی جہاں تالا لگا ہوا تھا۔ صبح کا وقت تھا، اس لیے اسے زیادہ ڈر محسوس نہیں ہوا۔ وہ اس کمرے کو نظر انداز کرتے ہوئے کچن میں گئی، جہاں کھانے پکانے کا کوئی سامان نہ تھا، بس چند برتن موجود تھے اور ایک فریج رکھا ہوا تھا۔ عریشہ لپک کر اس فریج کی طرف گئی، فریج کھول کر بوتل نکالی، ابھی وہ پانی پینے کے لیے ڈھکن کھولنے والی تھی جب اس کی نظر سامنے کھڑکی پر گئی، جہاں سے باہر کا جنگل صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس کھڑکی کے قریب گئی، مگر جانوروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ عریشہ کو شہرام کی بات یاد آئی، وہ بنا وقت ضائع کیے وہاں سے بوتل لیے اسی کمرے کی طرف بھاگی، اور کمرے کے اندر ایک بیڈ موجود تھا، وہ وہیں بیٹھ گئی اور پانی پینے لگی۔ ساتھ ہی میز پر پھلوں کی ٹوکری بھی تھی، مگر اسے صرف پانی کی طلب تھی۔ وہ نڈھال پڑی تھی، اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ یہاں سے بھاگ جائے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا جنگل تھا جہاں سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں تھا،
اوپر سے خالی پیٹ میں تو بالکل بھی نہیں۔ بیسٹ اپنا کام کر چکا تھا۔ ایک ہی دن میں اس نے 2 آدمیوں کو پکڑ کے چپ حاصل کر لی تھی، مگر یہ گل خان کے ان آدمیوں میں سے نہیں ملی تھی جنہیں اس نے پاکستان بھیجا تھا، بلکہ یہ گل خان کے ان آدمیوں میں موجود تھی جو اب تک پبلک کی نظروں میں یتیم مسکین بنے ہوئے تھے، جبکہ دوسری طرف گل خان کے آدمی بیسٹ کو ڈھونڈنے میں اب تک ناکام رہے تھے۔ الٹا اس کے آدمیوں سے کچھ تو لاپتہ ہو گئے تھے۔ مطلب صاف تھا بیسٹ کے ایک ہی دن میں اس کے نہ جانے کتنے آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا، جبکہ گل خان اور ڈون کو ایک اور دھچکا لگنے والا تھا، یہ جان کر کے بیسٹ نے 4 چپس حاصل کر لی ہیں۔ بیسٹ کو یہ سب کرتے ہوئے رات ہو گئی تھی۔ اس پورے میں اس نے گلاس بھی پانی کا نہیں پیا تھا۔ اب جب باسم نے اسے کھانے پر رکنے کا کہا تو اسے یاد آیا کہ عریشہ کو بھوکا پیاسا رہ کر پورے 24 گھنٹے ہونے والے ہیں۔ اس نے کھانے سے انکار کیا اور الگ سے کھانا آرڈر کرنے لگا۔ روہیل سمجھ چکا تھا یہ کھانا وہ اپنے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے آرڈر کر رہا ہے، جبکہ کھانا ڈیلیور ہوتے ہی وہ لے کر اپنے ساتھ چلا گیا۔ اب فل سپیڈ میں گاڑی چلاتے ہوئے جنگل کے اندر آ چکا تھا، جہاں رات کی تاریکی میں جنگلی جانوروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی جو اس جنگل کو اور بھی زیادہ خوفناک بنا رہی تھی۔ شہرام نے گھر کے سامنے گاڑی روکی۔ گھر کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا گراج بنا ہوا تھا جہاں شہرام اپنی گاڑی پارک کرتا تھا، کیونکہ یہ جگہ پبلک کی نظر سے تو سیف تھی مگر جانوروں کا خطرہ لاحق تھا۔ عریشہ کو اس بند کمرے سے کافی بار سنسناہٹ سنائی دی تھی، مگر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس بند کمرے کے قریب جا کر دیکھ سکے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے۔ جو بوتل عریشہ نے صبح فریج سے نکالی تھی اب اس کا بھی پانی ختم ہو چکا تھا اور ڈر کے مارے اس کی بھی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کچن سے جا کر دوسری بوتل نکالے۔ شہرام کی گاڑی کی آواز بھی وہ کسی جنگلی جانور کی آواز سمجھ کر ڈر رہی تھی۔ اسے بار بار 2 سینگ والے جن کا بھی خیال آ رہا تھا جو اس کے ڈر میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ ابھی وہ یوں ہی خود میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی جب اسے کمرے کے باہر سے کسی کے قدموں کی آوازیں آنے لگی۔ جن، 2 سینگوں والا جن، وہ آ گیا۔ خدایا میں کیا کروں؟ عریشہ کی حالت پہلے ہی نڈال تھی مگر اب تو اور بھی زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ شہرام جان بوجھ کر بھاری قدموں سے اس کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا، جبکہ اندر عریشہ اس جن کو مارنے کے لیے کمرے میں چیزیں تلاش کر رہی تھی، کیونکہ وہاں بیڈ کے علاوہ اور کچھ تھا ہی نہیں، اس لیے تکیا ہی اٹھا لیا تھا۔ جیسے ہی اس کے کمرے کا دروازہ کھلا عریشہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس پر تکیا مارا، جس پر شہرام نے کیچ کر کے پکڑ لیا، مگر عریشہ کی آنکھیں اب بھی بند تھی۔ یا اللہ جی پلیز مجھے بچا لیں، بس ایک بار پلیز، عریشہ مسلسل یہی کہہ رہی تھی، جبکہ شہرام عریشہ کے قریب آ کر اس کے بازوں سے جکڑنے لگا۔ ہاں، اس کی چیخ پورے گھر میں گونج رہی تھی، جبکہ شہرام کو تو چیخیں سننے کی عادت سی ہو گئی تھی، مگر اس عریشہ کی حرکتیں مزہ دے رہی تھیں۔ چھوڑو مجھے جن، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے آخر؟ عریشہ کی تو جان ہی نکل رہی تھی جب شہرام نے اس کی گردن پر بوسہ دیا، جسے محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولی۔ جن؟ ہاں، مگر 2 سینگوں والا نہیں بلکہ تمہارا جن، شہرام کہہ کر اس کے اور بھی قریب آ گیا، جبکہ وہ بیڈ پر گر چکی تھی۔ شہرام بنا کچھ سوچے اس کی گردن پر جھک چکا تھا۔ وہ آج تیسری بار اس کی تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ نہ جانے کب تک وہ یوں ہی اس کی گردن پر ظلم کرتا رہا، جبکہ عریشہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر کچھ سوچ کر وہ اس سے دور ہوا، اپنے ہی جنون سے بنائے گئے نشانوں پر انگلی پھیر رہا تھا۔ عریشہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اب ہمیشہ یوں ہی اس کی گردن زخمی کرتا رہے گا۔ ڈن، چلو اب کھانا کھاتے ہیں۔ اس کی گالوں کو کھینچتا وہ اس پر سے اٹھ کر کمرے سے باہر کچن کی طرف چلا گیا، جبکہ عریشہ یوں ہی اپنی گردن سہلاتی رہ گئی۔ ایس کے کا سارا غصہ سامنے کھڑے شخص پر نکل رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سامنے کھڑے وجود کی جان لے لے اور اس کے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دے۔ سر، ہمارے جاسوس نے ڈون پر نظر رکھی ہوئی ہے، مگر اب تک اس نے اس بارے میں کوئی بھی حکم نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے یہ کام گل خان کا ہو، کیونکہ ایسی گری ہوئی حرکت گل خان ہی کر سکتا ہے، ڈون نہیں۔ اس بندے نے ایس کے کو اپنا خیال بتایا، جس پر ایس کے بندوق تھامے اس کے قریب آیا۔ تم آج کل کچھ زیادہ ہی ڈون کی طرفداری نہیں کر رہے؟ کیا تمہارا وہ باپ لگتا ہے جو اتنی حمایت کرتے ہو اس کی؟ اور تم اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ حرکت ڈون کی نہیں بلکہ گل خان کی ہے؟ ایس کے کا پارا ہائی ہو چکا تھا، نقصان پر نقصان برداشت کرنا پڑ رہا تھا، جبکہ گل خان اور ڈون ایک پاور بن چکے تھے جو جب چاہیں اسے تباہ و برباد کر سکتے تھے۔ موت اس کے سر پر منڈرا رہی تھی، مگر اب بھی اس کو اپنے بزنس کی پرواہ تھی۔ زندگی میں اس نے بہت کچھ کھویا تھا صرف اس دولت کی خاطر، مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ اس کا یہ حرام کا پیسہ کبھی بھی اس کے کام نہیں آئے گا۔ سر، میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، مگر میں اس بارے میں معلومات حاصل کر کے آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ اس نے سر جھکائے جواب دیا۔ تو یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اور جا کر معلوم کرو یہ کس کی حرکت ہے۔ ایس کے نے اپنے خاص آدمی کو ہی وہاں سے دفع کر دیا تھا، جبکہ وہ بیسٹ کے بجائے ڈون سے خوفزدہ تھا۔ شہرام جب کمرے میں آئے تو وہ لڑکی چادر کو پنکھے پر باندھ رہی تھی، جیسے اس کے اتنے سے ظلم سے اتنی جلدی تانگ آ گئی ہو۔ شہرام نے اسے پکڑ کر زبردستی وہاں سے نیچے اتارا اور چادر کو سائڈ پر پھینک دیا، جبکہ عریشہ پھر سے انہی نظروں سے دیکھ رہی تھی جن سے پہلے دیکھا کرتی تھی۔
پاگل ہو گئی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے پنکھے سے لٹک کر مر جاؤ گی؟ بالکل بھی نہیں، ابھی تمہیں اور بھی زیادہ سزائیں برداشت کرنی پڑیں گی جو تم کچھ کرتی آئی ہو۔ ایک ایک بات کا گن گن کر حساب لوں گا میں تم سے، مگر پہلے کھانا کھاؤ۔ شاباش۔ شہرام اس کا ہاتھ پکڑے اس کے پاس آنے لگا، مگر وہ بھی عریشہ تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا جنگلی جانور، تم جانتے نہیں مجھے، میں ہوں کون؟ ایک دن کے اندر اندر تمہیں اس دنیا سے غائب کروا سکتی ہوں میں، سمجھے تم؟ ہر بار کی طرح آج بھی وہ اپنی انا اور دولت کے نشے میں چور سامنے کھڑے شخص کو بار بار دھمکیاں دیے جا رہی تھی، جبکہ وہ جانتی بھی تھی اس سنسان جنگل میں بنے اس کھنڈر نما گھر میں سے بچانے والا کوئی نہیں۔ بکواس بند کرو اپنی اور چپ چاپ کے کھانا کھا لو۔ یہ خیال اپنے دماغ سے نکال دو کہ اتنی آسانی سے میں تمہیں مرنے دوں گا، نہ میں خود مروں گا اور نہ ہی تمہیں اتنی آسان موت دوں گا۔ میں کھانے کی ٹرے لیے دوسرے ہاتھ سے قابو کیے بیٹھا تھا۔ وہ ایک تھا مگر وہ ایک ہی سب پر بھاری تھا۔ اس لڑکی کے بھاگنے کے اب تمام راستے بند ہو چکے تھے، مگر اس بیچاری کی اب بھی امید باقی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے اس بھیڑیا نما انسان سے بچ جائے گی۔ کھا رہی ہو یا کروں زبردستی؟ اپنی بات کو نظر انداز دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کس شخص کی قید میں ہے، نہ جانے وہ کتنی مشکلوں سے خود کو قابو میں رکھ کر اس بدتمیز لڑکی کو جھیل رہا تھا۔ وہ یہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ کب اور کیسے اسے اپنی کہی گئی ہر بات کی اہمیت سامنے بیٹھی لڑکی کو منوانی ہے۔ دوسری بار جواب نہ پا کر وہ غصے سے بیڈ سے اٹھا اور کھانے کی ٹریز کو میز پر رکھنے لگا۔ وہ لڑکی اس مکمل اس کی ایک ایک حرکت کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ تھا تو بہت حسین، اتنا حسین کہ کوئی بھی بآسانی اس کے سحر میں جکڑ جائے، مگر وہ صرف شکل سے ہی حسین تھا، دل تو مانے جیسے اس کے اندر تھا ہی نہیں۔ وہ بے انتہا کا ظالم بھیڑیا تھا۔ اس کے اس حسین چہرے کے پیچھے ایک بہت ظالم درندہ چھپا تھا، جو ایک بار اس معصوم چہرے کی حقیقت جان لے سے یہ درندہ موت کے گھاٹ اتار کر ہی دم لیتا تھا۔ جب وہ پلٹ کر اس کے قریب آنے لگا تو اس کی آنکھیں مکمل لال ہو چکی تھیں۔ وہ لڑکی ان پرکشش آنکھوں میں غصے کے تاثرات دیکھ کر گھبرانے لگی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ نہیں، پلیز پلیز ایسا نہیں، مت کرو۔ پہلے خود ہی اس نے اس حسین لڑکی کے اندر کا بھیڑیا جگایا، اب وہ خود ہی سے پناہ مانگ رہی تھی۔ میری جان، میں نے تو اپنے باپ کو بھی نہیں بخشا، تو تم کیا چیز ہو؟ وہ جانتا تھا اس گھمنڈی لڑکی کے سر سے دولت کا بھوت کیسے اتارنا ہے۔ اس کے سامنے دولت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ ناواب تھا اپنی ایک دنیا کا، اس سے نفرت تھی اس شخص سے جس کے اندر دولت کا غرور ہو۔ شرٹ کو اتار کر اس نے غصے سے اچھالا جو برابر پڑے صوفے پر جا گری۔ وہ لڑکی خوف سے اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر ہڑبڑا اٹھی اور برابر پر میز پہ پڑی پھولوں کی ٹوکری سے چھری اٹھا کر اپنا بچاؤ کرنے لگی۔ اس کی اس حرکت پر ظالم درندے کے لبوں پر ایک دل جلانے والی مسکراہٹ آئی۔ وہ مزید وقت ضائع کیے بنا اس کے قریب آ گیا۔ وہ چاہتی تو نہیں تھی کہ اسے کوئی نقصان پہنچائے، مگر یہ اپنی عزت نفس بچانے کے لیے اس نے ایک بار اپنے اوپر جھکتے ہوئے شخص کی ہاتھوں پر کیا، مگر یہ کیا؟ اس شخص کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ وہ اپنے ہاتھ سے خون نکلتا دیکھ اب اسے حیرت اور ڈر کے ملے جلے تاثرات سے گھور رہی تھی اور اپنی کی گئی حرکت پر پچھتا رہی تھی۔ پہلے اس نے اپنے ہاتھ سے نکلتے خون کو دیکھا، پھر سامنے بیٹھی لڑکی کو جو اس کی طرف ہی متوجہ تھی۔ بہت بڑی غلطی کر دی تم نے، وہ کہتا اپنے زخم کی پرواہ کی بنا اس کے ہاتھ سے چھری لے کر نیچے پھینکنے لگا۔ پل بھر میں اس کے ہونٹوں پر پہلی گستاخی کرنے لگا۔ اس بیچاری کو تو اس درندے کے لمس سے بے حد تکلیف ہو رہی تھی۔ نہ جانے کتنے سالوں کی کسر وہ آج پوری کر رہا تھا۔ کیسا تھا وہ شخص؟ کبھی کس طرح سے اذیت دیتا تھا، کبھی کس طرح سے، مگر وہ چھوٹی سی لڑکی اب اپنا سانس رکنے کی وجہ سے اس ظالم شخص کی باہوں میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ ایک ایک ظلم کا گن گن کر حساب لوں گا تم سے، مائی بیوٹی کوئین۔ چلو باقی 5 ایپیسوڈس میں نے پہلے ریڈ کی تھی، 5 اب میں دوبارہ ریڈ کی ہیں۔ سوری فار لیٹ ایپیسوڈ۔ اگر آپ لوگوں کو ناول اچھا لگ رہا ہے تو پلیز کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ میرے چینل بہت ہی ڈاؤن جا رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ اللہ مجھے کامیاب کرے، بس ہو گئی ہے میری بھی یار۔